बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, खुश आमदीद कहते हैं आपको। मैं हूँ नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजम उस्ताद की उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीनो हज़रात, मुल्क में बारिशों की पेशगोई तो है लेकिन बारिशें नज़र नहीं आ रही। और कल शाम को भी इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, बारिश हुई, लेकिन सुबह के वक्त फिर से वही गर्मी होती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि गर्मी की हिद्दत और शिद्दत में कमी है। जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर 42-45 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा था और फील्ड्स लाइक टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा था, जिसकी वजह से अगर आप छाँव में भी खड़े हों तो आपको अच्छी खासी हीट महसूस होती थी पूरे के पूरे माहौल में, और ऐसा फील होता था कि आप किसी ओवन के अंदर आ गए हैं या सोना और स्टीम लेने के लिए आ गए हैं। लेकिन अब बारिशें जो हुई हैं थोड़ी बहुत, उनकी वजह से एटलीस्ट ये है कि मौसम थोड़ा सा बैलेंस हो गया है। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि फिर भी सन ब्लॉक का इस्तेमाल भी करें, बाहर जाते वक्त जो है वो हाइड्रेट भी करें अपने आप को, और अपने साथ भी पानी की बोतल रखा करें। गर्मियों में ये चीज़ें बहुत नेसेसरी होती हैं, जिनकी वजह से आप जब तक हाइड्रेट नहीं रहेंगे तब तक आपके बाकी सिस्टम बॉडी का काम नहीं कर सकता। इसलिए गर्मियों में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी दें, ये बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी, और सबसे पहले हमारे पास खबर है ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के हवाले से। उन्होंने अमेरिका के साथ होने वाले जंगबंदी मुआहदे की एक कॉपी जो है वो मीडिया के साथ शेयर कर दी है, जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत भी मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहला मौका है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर ये दोनों ममालिक जो है वो एक इतनी अहम डील साइन कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के ज़रिए ये दस्तखत किए गए थे। और वाज़ेह है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी मुआहदे की तकरीब जुमे को स्विट्ज़रलैंड में होनी है, और जिसमें अमेरिकी सदर ईरानी वफूद समेत सालसी का अहम किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान समेत सऊदी अरब, कतर, तुर्किया और मिस्र के कायदीन भी शरीक होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुआहदे पर ईरानी और अमरीकी दोनों सदूर की दस्तखत के बाद स्विट्ज़रलैंड में होने वाली तयशुदा मुलाकात के हवाले से फैसला चंद घंटों में जो है वो मुतवक्की है। और ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक की है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुफाहमती यादाश्त का हतमी मतन तय पा गया है, और दोनों फ़रीक़ैन ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत भी कर दिए हैं। ट्रंप ने अमरीका और ईरान के मुआहदे की हार्ड कॉपी पर दस्तखत इशाइये के दौरान किए थे, ऐसा कहना है ईरानी मीडिया का। सो अब फाइनली आप लोग वो दस्तखत करते हुए भी देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर। और विल होप नाउ कि जुमे को ये सारा सिलसिला बड़ी ही खुश उसलूबी के साथ ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान का बड़ा किरदार है, दूसरे ममालिक का भी बड़ा किरदार है, और फिर अब बेहतरी की तरफ ईरान भी जाएगा और ये पूरा खित्ता भी जाएगा, और दुनिया में जो इस वक्त क्राइसिस है वो भी कम होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। इनफैक्ट रात को ही ये अशाया, ये जो मेमोरेंडम पे जिस पे सिग्नेचर हुए हैं, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नाम से इसको नाम दिया गया है। और साथ में उसमें जितनी निकात थे, जो 14 निकात, वो भी बता दिए गए हैं कि वो क्या निकात थे, जिसमें इनफैक्ट यूरेनियम के हवाले से यही है कि उसे फौरी तौर पर ईरान को डिज़ोल्व करना होगा, ख़त्म करना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा। और उसके बाद अगर 60 डेज़ की जो विंडो दी गई है, उस विंडो के दौरान अगर ईरान जो है वो भी अकॉर्डिंग टू जो एग्रीमेंट में तय हुआ है वैसे रहता है, और अमेरिका भी, तो उसके बाद अमेरिका खुद हेल्प करेगा ईरान को कि वो असलहा भी रख सकता है, यूरेनियम की वो प्रोडक्शन भी वापस कर सकता है, या फिर और जो मामलात उसमें तय पाए हैं जो कि मुकम्मल तौर पर अभी हमारे सामने नहीं आए हैं। लेकिन अगर वो 60 डेज़ तक उस एग्रीमेंट के तहत रहते हैं तो फिर उनको मुआशी तौर पे भी तरक्की की आगे जो है वो हेल्प करेगा अमेरिका खुद। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इन 60 डेज़ में जो है दोनों ही फरीक़ैन अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट ही रहें, और इसमें जो एक स्पॉइलर है इसराइल, वो स्पॉइल ना करता रहे, सिचुएशन दोबारा एस्केलेट ना हो सके, तो ही ख़ित्ते में जो अमन है वो कायम रखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जी 2 माह बाद ईरान की बड़ी कामयाबी, 48 लाख बैरल खाम तेल लेकर टैंकर अमरीकी नाकाबंदी से निकल गए हैं। ईरानी खाम अम्माल की बरामदात के हवाले से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां तेल की तरसील पर नज़र रखने वाली बैनुल-अक़वामी वेबसाइट टैंकर ट्रैकर्स ने दावा किया है कि ईरानी तेल बरदार जहाज़ अमरीकी बहरी नाकाबंदी के इलाके से निकलने में कामयाब हो गए हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक टैंकर्स ट्रैकर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान ईरान की पहली बड़ी खाम तेल की बरामदात है। नेशनल एयर एंड टैंकर कंपनी के 2 बड़े VLCC सुपर टैंकर्स डियोना और हीरो 2 अमरीकी बहरी घेरा अबूर करके खलीजी पानियों
سے نکل چکے ہیں. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دونوں جہاز مجموعی طور پر تقریباً 38 لاکھ بیرل ایرانی خام تیل لے کر روانہ ہوئے ہیں. ٹینکر ٹریکرز کا کہنا ہے کہ معلومات ڈیجیٹل شپنگ ٹریکنگ ڈیٹا اور سیٹلائٹ تصاویر کی مدد سے حاصل کی گئی ہے. یہ ہے وہ بڑی کامیابی جو فائنلی اس ایگریمنٹ کے ہونے کے بعد نظر آئی ہے کہ اب جو ہے وہ جو دنیا میں ایک کشمکش اور وہ جو انسرٹینٹی تھی وہ اب ختم ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی. آگے بڑھتے ہیں خواتین و حضرات. پنجاب بھر میں محرم الحرام کی دوران سیکیورٹی کے حوالے سے جو خدشات کے پیش نظر دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے. محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, جس کے مطابق صوبے میں 17 سے 26 جون تک دفعہ 144 نافذ رہے گی اور پنجاب میں 7 قسم کی پابندیاں عائد کی گئی ہیں. نوٹیفیکیشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ محرم الحرام کے دوران صرف منظور شدہ جلوس اور مجالس ہوں گی, جبکہ عوامی مقامات پر ہر قسم کے ہتھیار اور آتش گیر مواد کی نمائش جو ہے اس پر پابندی عائد کی گئی ہے. اس کے علاوہ عوامی جذبات, عقیدوں اور فرقوں کو بھڑکانے والے اشتعال انگیز نعروں اور اشاروں پر پابندی ہوگی. فرقہ وارانہ یا نسلی منافرت کو ہوا دینے والے بیانات, تبصروں اور جلوس کے راستوں پر واقع مکانات یا دیگر عمارتوں کی چھتوں پر مورچوں کی تعمیر پر بھی پابندی ہوگی. نوٹیفیکیشن کے مطابق جلوس کے راستوں میں موجود عمارتوں کی چھتوں پر پتھر, اینٹیں, بوتلیں یا کچرا جمع کرنے, جلوس کے دوران راستے میں واقع عمارتوں کی چھتوں یا دکانوں کے تھڑوں پر بطور تماشائی موجودگی پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے. بزرگ شہریوں, خواتین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں اور ڈبل سواری کے علاوہ تمام پابندیوں کا اطلاق سے 10 محرم الحرام تک ہوگا, جبکہ ڈبل سواری پر پابندی کا اطلاق 9 اور 10 محرم الحرام کو ہوگا. یہ کیا جا رہا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے. اچھا اقدام ہے پنجاب حکومت کا, تاکہ کوئی بھی ایسی صورتحال جو ہر سال ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, پچھلے کچھ سالوں سے تو یہ کم ہو چکی ہے صورتحال, لیکن ایسے بہت سارے انسیڈنٹس ہوئے ہیں پنجاب کے اندر جس کی وجہ سے پیش نظر دفعہ 144 لگانا بہت ضروری تھی. اور جو مجھے اس میں چیزیں بہت اچھی لگی اس میں یہ ہے کہ فرقہ وارانہ مواد کو جو ہے وہ بالکل نشر کرنے پر, نعروں پر, تقاریر پر, ویسے کوئی سلوگنز پر بالکل پابندی لگائی گئی ہے. اور دوسری چیز کہ تماشائیوں کی طرح جو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جلوسوں کو اور پھر اپنے کمنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے, تو اس پر بھی جو ہے وہ پابندی عائد کی گئی ہے, which is very right thing. اور انفیکٹ بہت ساری چیزوں کا نقطہ چینی سے بالکل باریک بینی سے خیال رکھا گیا ہے کہ کسی پہ بھی کوئی اعتراض نہ اٹھے, کوئی بھی مسئلے مسائل درپیش نہ ہو. اور انفیکٹ اس میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے, لیکن یہ بھی ہے کہ جگہوں پہ سبیلوں کا بھی انتظام کیا جائے گا. ہاں, پانی کے چھڑکاؤ کے حوالے سے. اچھا, یہ تو وہ ہیں جو پابندیاں ہیں. اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے فیسیلیٹیشن کے لیے بہت سارا کام کیا ہے. جس طریقے سے آلدو یہ خود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جلوس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ پانی کا چھڑکاؤ کرتے رہتے ہیں تاکہ گرمی کی شدت محسوس نہ ہو, لیکن پنجاب حکومت نے خود اپنے والنٹیئرز مختص کیے ہیں جو پانی کی سبیل لگائیں گے, کھانا فراہم کرتے رہیں گے, پانی کا چھڑکاؤ کرتے رہیں گے, جس سے گرمی کی شدت جو ہے وہ ذرا کم ہو سکے. سو آئی تھنک یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ جو ہیں وہ سب کا ہی خیال رکھ رہے ہیں اور سب کو ہی محفوظ سہولیات فراہم کر رہے ہیں, تاکہ وہ انفیکٹ اگر ایک وہ منانا چاہتے ہیں ایک تہوار تو اس کو آرام سے اور خوش اسلوبی سے سر انجام دیا جا سکے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اس پہ تو ویسے نجم میں آپ سے بھی لینا چاہوں گی کمنٹ, کیونکہ یہ ایک بہت آئی تھنک آج کل نا ہماری نوجوان نسل بہت زیادہ یہ کام کر رہی ہے جو کہ اللیگل بھی ہے. جعلی پالش ورک ویزا پر یورپ جانے کی کوشش ناکام بنائی ہے ہمارے FIA نے, اور مسافر کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے. اب یہ اس کے لیے جتنی تانتری اپنائی گئی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. FIA امیگریشن جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی نے جعلی پالش ورک ویزا پر پولینڈ جانے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے مسافر داود خان ولد اصغر خان ساکن عزلہ ثوابی کو حراست میں لے لیا. یہ FIA کا کہنا ہے, ان کے ترجمان کا. اب اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ امیگریشن کلیئرنس کے دوران مسافر کے سفر سے متعلق دستاویزات مشکوک پائے گئے. تفصیلی جانچ کے دوران پولینڈ کا ورک ویزا جعلی اور کاؤنٹر فٹ پایا گیا, جو اصل سیکیورٹی فیچرز اور بالخصوص الٹرا وائلٹ تصدیق پر پورا نہیں اترتا تھا. ابتدائی تفتیش میں مسافر نے انکشاف کیا کہ پولینڈ کی ویزے کی 2 بار مسترد ہونے کے بعد اس نے فیس بک کے ذریعے ترکی میں مقیم ایک ایجنٹ ابو یورپ سے رابطہ کیا, جس نے
کرپٹو پلیٹ فارم کے ذریعے 2,40,000 روپے وصول کر کے جعلی ویزا اور ایون سٹیکر اور دیگر مواد بھی فراہم کیا ان کو. ملزم نے مزید بتایا کہ اسے ایک کوریئر پارسل موصول ہوا جس میں چائے کے کپوں کے اندر خفیہ طور پر جعلی پالش ویزا سٹیکر، پالش ایمبیسی کی مہر اور سٹیمپ پیڈ جو ہیں وہ چھپائے گئے تھے. ایجنٹ کی ہدایت پر اس نے خود اپنے پاسپورٹ پر ویزا بھی چسپا کیا اور مہر ثبت کی اور بعد ازاں پروٹیکٹر کلیئرنس حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنی ٹکٹ کروا لی. اب سوچیں کہ مطلب ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو آپ کو فیک جو ہے وہ ایون مہر بھی دے رہے ہیں. بڑے جی منظم طریقے سے یہ سارا کام ہوتا ہے اور بڑا قریب سے میں اس کو آبزرو کرتا رہتا ہوں اور بڑی اس کے بارے میں بھی پچھلے کچھ 4-5 مہینوں سے اسٹڈی کر رہا ہوں. ہوتا یوں ہے کہ پاکستان سے جب ویزا نہیں ملتے تو بہت سارے ایسے راستے اپنائے جاتے ہیں. اب اس میں ڈنکی کا ڈائریکٹ استعمال وہ لوگ کرتے ہیں جو جن لوگوں کو بہت ہی کم اویئرنیس ہے اور یا جو ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر کسی ایک نے ڈنکی پچھلے دور میں لگائی تھی اور وہ کامیاب ہو گیا تو ان کا بلیف بنا ہوا ہے کہ ڈنکی کامیاب ہو سکتی ہے. اس راستے کا وہ انتخاب کرتے ہیں. پھر تیسرا راستہ یہ والا آتا ہے کہ جس کو ہاف لیگل ہاف انلیگل جو ہے معاملہ ٹائپ کی چیز جو ہے نا وہ سچویشن بنائی جاتی ہے جس میں کس طریقے سے ہوتا ہے. یہ تو پراپرلی ایک جعلی ہی معاملہ تھا کہ آپ نے پالش جو ہے وہ سٹیکر بھی خود لگا لے سب کچھ مطلب آپ جب خود لگا رہے ہیں سب کچھ تو پھر تو 2 نمبر چیز ہے. لیکن ایک نمبر طریقے سے بھی 2 نمبر ایک اور کام بھی ہو رہا ہے مارکیٹ میں. وہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسی بہت ساری سپورٹس کی آرگنائزیشنز ہیں جو ڈیفرنٹ سپورٹس کے جو ہے نا وہ کام کرتی ہیں. وہ فٹ بال کی ٹیم بنا لیتی ہیں، وہ بیڈمنٹن کی ٹیم بنا لیں گی، یا وہ ایسی سائڈ گیمز ٹائیکوانڈو، کراٹے، باکسنگ ان کا سہارا لیں گی. اب ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کی انویٹیشن جو ہے وہ منگوایا جاتا ہے کسی بھی یورپین کنٹری سے کہ ہمارا یہ باکسر ہے، اس کی آپ رینکنگ چیک کریں. اور وہ ایکچوئل میں باکسر ہوتا ہے پاکستان میں. اس کی رینکنگ جب چیک کروائی جاتی ہے تو یہ صرف باکسنگ کی میں بات نہیں کر رہا، بہت ساری اور گیمز باقی سپورٹس میں اس میں شامل ہیں. وہ ایکچوئلی اس گیم سے تعلق رکھتا ہوتا ہے تو وہاں سے اس کے کلب کو جو ہے انگیج کیا جاتا ہے اور گیم کے لیے جو ہے نا وہ ڈیٹس فکس کی جاتی ہے اور انویٹیشن منگوایا جاتا ہے. اب جب انویٹیشن منگوانے کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ مینشن کر دیتے ہیں کہ ہماری یہ 4 پلیئر ہیں اور ان کے ساتھ یہ جو 4 ہیں ایک نیوٹریشنسٹ ہے، ایک کوچ ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے، اور ان کے جعلی ڈاکیومنٹس یہاں سے بنا کے وہاں پر بھیجے جاتے ہیں. اس کے اوپر ان کو وہ آ جاتی ہے انویٹیشن. جب وہ انویٹیشن ان کو موصول ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا کام یہ دیکھا جاتا ہے کہ ادھر کی جو ایمبیسی ہے اس کے اندر ایک بندہ تلاش کیا جاتا ہے جو بہت زیادہ آپ کا جاننے والا نہ ہو لیکن تھوڑی بہت آپ کی پیسوں کے معاملے میں ہیلپ کر دے. یہ بہت ساری ایمبیسیز کے اندر ہو رہا ہے، میں ان ملکوں کے نام جو ہے وہ مینشن نہیں کرنا چاہوں گا. پھر اس کے بعد جب وہاں پر آپ پہنچتے ہیں، ادھر اپروچ کرتے ہیں تو آپ کو ویزا جو ہے وہ پراپرلی لیگل طریقے سے الاٹ کر دیا جاتا ہے. جب ویزا الاٹ ہو جاتا ہے آپ کی ٹکٹ بھی اصلی ہوتی ہے، ویزا بھی اصلی ہوتا ہے، سب کچھ اصلی ہوتا ہے، تو پھر آپ یہاں سے فلائی کرتے ہیں. جب یہاں سے آپ فلائی کر کے پہنچیں گے وہاں پر یورپ کے اندر، ٹھیک ہے، کسی بھی ملک میں آپ لینڈ کرتے ہیں، جرمنی میں یا کہیں پر بھی آپ شنجن، آپ کے پاس ویزا جب لگ گیا آپ کہیں پر بھی لینڈ کریں. جب آپ کہیں پر بھی لینڈ کریں گے تو اس کے بعد کچھ ایسے اسپیسیفک کنٹری ہیں جہاں پر امیگریشن کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے تو آپ نے وہاں پر اس کنٹری میں جانا ہے، اپنی امیگریشن اپلائی کرنی ہے، ٹاٹا بائے بائے اپنے ملک کو بولنا ہے، اور وہ جو باقی 4 ایتھلیٹس ہیں وہ واپس اپنے کنٹری آ جاتے ہیں اور اگلے 4 شکاروں کو ڈھونڈ کے ان کو لے کر جاتے ہیں اور ایک بندے سے یہ بھی ایک پراپر جو نجم نے آپ کو پورا ایکسپلین کیا، یہ ایک پراپر بزنس بن چکا ہے. لوگ اسے بزنس کر رہے ہیں پاکستان میں. اور پھر دوسری طرف ایسے لوگ جو کہ شاید اتنے ویل اویئر تو نہیں ہیں کہ وہ اس طرح کے ایک لیگل پروسیس کے تھرو انلیگلٹی کریں، تو وہ اس طرح کے انلیگل ہی راستے اپناتے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو اسٹوری میں بتایا. لیکن دیکھیں بات وہی ہے کہ پھر یہ لوگ جب وہاں جائیں گے تب بھی پاکستان کا نام جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی ریپرزنٹیشن خراب ہوگی. اور ابھی بڑی مشکل سے بہت عرصے بعد پاکستان کا تشخص جو ہے وہ بہت اچھے لفظوں میں اجاگر ہوا ہے. خیر یہ بھی کہنا بہت بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے اور بہت سارے ایسے پاکستانی کی وجہ سے پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ عوام سے زیادہ ہمارا نام بدنام ہمارے پولیٹیشینز کی کرپشن کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں ناانصاف ہونے کی وجہ سے، نہ تعلیم ہونے کی وجہ سے، نہ صحت ہونے کی وجہ سے، اندرونی انتشار. اور دوسرا ہوتا ہے جو ہم بیرونی سطح پہ کرتے ہیں جب ہم باہر جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے ہم جو دنگے فساد کرتے ہیں وہ بہت غلط ہے. ان لوگوں کو تو میں کہتا ہوں ملک سے ڈیپورٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کو وہاں پر پکڑ کے جیل میں بند کرنا چاہیے، کر دینا چاہیے. لیکن بہت سارے ایسے جینوئن کیسز ہیں جن کو ویزا نہیں ملتا. اور میں بار بار یہی درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ موجود ہیں ڈفرینٹ ایمبیسیز میں، ہمارے ایمبیسڈرز، وہ وہاں پر جا کے ایسے روابط کیوں نہیں قائم کر پاتے کہ وہاں کی اسٹوڈنٹس کے لیے ویزاز ہم جو ہے وہ جاری کریں اور ہمارے بچوں کو وہ اپنے ہاں بلائیں. میرا ہمیشہ سے یہ بات رہتی ہے کہ جب شنجن جیسے کنٹریز آپس میں اپنے لیے ایک اتحاد
قائم کر سکتے ہیں اور ویزا فری پالیسی دے سکتے ہیں, تو ہم ایشین کیوں نہیں ایسا کر سکتے؟ ہمارے جب برادر ملک کہنے کو ہمارے پاس ترکیہ ہے, ٹھیک ہے, اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں, تو ہماری جب ان کے ساتھ روابط اچھے ہیں, ہمیں ادھر کا ویزا کیوں نہیں ملتا ہمارے بچوں کو؟ ہمارے بچوں کو یہ یونیورسٹیز کے اندر یورپ میں کیوں نہیں جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرتے ہوتے؟ ہاں کرتے ہوتے ہیں, صرف ان بچوں کو جو کریم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ٹاپ ہیرارکی کے بچے ہوتے ہیں, لیکن باقیوں کو تو ویزا تک نہیں ملتا. اس کی وجہ سے لوگ ایسے جو ہے نا وہ راستے اپناتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو فورن افیئر میں جیت کی جو بات کی جاتی ہے, وہ جیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں کو ویزا بھی دیا جائے, ہمارے پاسپورٹ کی بھی عزت کی جائے. اور انفیکٹ ہاں, جو آج کل پاکستان میں ایک اور دورہ چل رہا ہے کہ جی آف لوڈنگ کروا رہے ہیں بچوں کی, انفیکٹ جن کے پاس ویلڈ ویزا بھی ہوتا ہے, ان کے سارے ڈاکومنٹس بھی کمپلیٹ ہوتا ہے, جی ان کو آف لوڈ کرنا یہ بالکل ناانصافی ہے. بہت سارے بچوں نے بہت سارے اپنی گھر والوں کی جمع پونجی کے تھرو وہ ایک کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں, اور آپ ان کے پوری اس محنت پہ پانی پھیر دیتے ہیں, تو یہ بالکل غلط ہے. دوسرا جو چیز ہو رہی ہے کہ جی جو ایک بار اگر وہ کسی بھی وجہ سے, صرف الیگیلٹی ضروری نہیں ہے, اوور سٹے اس نے کسی اور ملک میں کر لیا اور وہ باقاعدہ ایک لیگل پروسیس کے تھرو پاکستان واپس آیا, تو تب بھی ان کا 5 سال کے لیے پاسپورٹ جو آپ لوگ بلاک کر لیتے ہیں, یہ بھی ایک غلط بات ہے. اس سے آپ کے بچے کا کریئر جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. اور انفیکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس کے خلاف جو ہے وہ اپنا فیصلہ دے چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پشاور ہائی کورٹ بھی دے چکا ہے, لیکن ابھی تک اس پہ ہمیں عمل درآمد نظر نہیں آیا. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جی موٹر وے پر اچھا ایک اور چیز میں اس میں سے ایک لنک بھول گیا تھا. اس سارے لنک میں ایک بڑا اہم لنک ہے آف لوڈنگ کا, آپ نے ذکر کیا, میرے ذہن میں اس لیے آیا کہ چونکہ اکیلے یا 2-3 بندے جب جا رہے ہوتے ہیں نا, اور وہ ساری کی ساری ٹیم والے بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, وہ 8 کے 8 بندوں کو موو نہیں کرواتے, وہ 2-2-3-3 کر کے موو کرواتے ہوتے ہیں. اور اس میں جب ظاہری بات ہے آپ اتنی بڑی ٹیم اگر جا رہی ہوگی ٹائیکوانڈو کی, تو اس کی کنفرمیشن کے لیے روک کے اس کو کنفرمیشن لی جائے گی ڈیفینیٹلی کہ پاکستان سے ٹیم کوئی موو ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, کدھر جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, اس لیے وہ 2-2-3 دن کر کے بھیجتے ہیں. اور اس میں ایف آئی اے کے لوگ جو ہیں وہ پر بندہ 3-4 لاکھ روپیہ لیتے ہیں آن لوڈنگ کے لیے, ٹھیک ہے, اور وہاں پر رشوت کا بازار جو ہے وہ گرم ہے. یہ کوئی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہوگی, لیکن ہاں یہ ایکسپیرینس جو ہے میرے بڑے سامنے سے جو ہے نا وہ گزرا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. تو ہمیں اس طرح کے لیگل کاموں پہ بھی انفیکٹ اپنا کمپوزر بھی برقرار رکھنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں موٹر وے پر مسافر اور مال بردار گاڑیوں میں آگ بجھانے والے آلات رکھنا جو ہے وہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے. ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق تمام مسافر اور مال بردار گاڑیوں میں آگ بجھانے والے آلات یعنی کہ فائر ایکسٹنگوشر رکھنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے. حادثات کے دوران آتش زدگی کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر خصوصی حفاظتی اقدامات نافذ کیے جا رہے ہیں تاکہ انسانی جانوں اور املاک کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. بہت ایک آئی تھنک اچھا قدم ہے, اور اسپیشلی گرمیوں میں ویسے بھی جو بڑے ٹینکرز ہوتے ہیں ان میں خدشہ زیادہ ہوتا ہے آگ لگنے کا, تو آئی تھنک فائر ایکسٹنگوشر کی ضرورت بہت لازمی ہے. ابھی پچھلے دن ہم نے دیکھا کہ مری میں جو ہے وہ ایک وین میں آگ لگ گئی تھی, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جھلس کے جاں بحق ہو گئے. آگے بڑھتے خواتین و حضرات, آپ کو بتائیں کہ سن آف کانکورڈ جو ہے اس نے آزمائشی پرواز میں اہم سنگ میل عبور کیا. ناسا کا یہ 24 کروڑ 70 لاکھ مالیت ڈالر کا جو ہے وہ پروجیکٹ ہے, سپر سونک طیارہ, جسے سن آف کانکورڈ کا لقب جو ہے وہ دیا گیا. اس نے پہلی بار کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ آواز کی رفتار عبور کر لی ہے, اور آزمائشی پرواز کے دوران یہ طیارہ 700 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زائد رفتار سے فضا میں دوڑا اور ایک اہم سنگ میل عبور کیا. واو, Son of Concord, wow, and it did conquered. Yeah, 700. So یہ I think بہت ایک بڑی کامیابی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سمندر کے اوپر ایئرپورٹ بنایا جا رہا ہے. چین کے ترقیاتی منصوبے نے دنیا کو حیران کر دیا. اس سے پہلے ہم نے بہت کچھ حیران کن واقعات دیکھے ہیں چائنا کی طرف سے, بہت سارے ایسے منصوبے دیکھے ہیں, لیکن یہ منصوبہ واقعی میں بہت حیران کن ہے. چین کا نیا منصوبہ واقعی حیران کر دینے والا. یہ تعمیراتی منصوبہ کسی شہر میں مکمل نہیں کیا جا رہا, بلکہ اسے پانی کے اوپر تیار کیا جا رہا ہے. ڈالیا جنس ہون انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو جنوے بے پر تعمیر کیا جا رہا ہے, اور یہ چین کا پہلا ہوائی اڈا ہے جسے سمندری پانیوں کے اوپر ایک مصنوعی جزیرے پر تعمیر کیا جائے گا. رپورٹ کے مطابق 7.7 اسکوائر میل رقبے پر یہ پھیلا ہوا ایئرپورٹ ہوگا, اور ایک آئی لینڈ اتنا بڑا ہے کہ کسی مسافر کے طیارے پر سوار ہونے سے قبل ہی دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے. نو ڈاؤٹ. اور ویسے بھی سوچنے والی بات ہے کہ ایک جزیرے پہ ہوا میں مطلب پانی کے اوپر ایئرپورٹ بنانا, چائنا کچھ بھی کر سکتا ہے. وہی بات ہے کہ چائنا کچھ بھی کر سکتا ہے. چھوٹی سی بریک شامل کریں گے, واپس آئیں گے, کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक व्यूवर्स। इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे ज़रा कुछ बजट के हवाले से भी और हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से भी। कल हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद थे और हम उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस वक्त बजट की सूरत हाल है, डिबेट्स चल रही हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा सख्त जो है वो स्टांस अपनाए हुए है और उनकी जानिब से ऐसा महसूस होता है कि आवाम की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाखुश नज़र आ रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कारकर्दगी से। और कारकर्दगी से अगर खुश भी हो तो बजट के हवाले से बहुत सारे एतराज़ात जो है उनकी जानिब से रखे गए थे और ख़ास तौर पर इस चीज़ को मेंशन किया गया था कि जो हमारे साथ डॉक्यूमेंट पेश किया गया है वो डॉक्यूमेंट असेंबली में उस तरीके से नहीं सामने आया, जिसके ऊपर इस वक्त नेशनल असेंबली में पार्लियामेंट के अंदर डिबेट्स का सेशन चल रहा है और अगले 1-2-3 दिनों में जो है इसका फैसला भी हो जाना है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने अपने माली साल 2026-27 का बजट पेश कर दिया है, जिसमें तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, ज़राअत के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और समाजी बहबूद के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। पंजाब के अंदर हम जिस तरीके से हमेशा कंपैरिजन करते हुए सामने आते हैं कि बहुत बेहतर कारकर्दगी इस दफ़ा के टेन्योर में मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा दिखा रही हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कल भी मेंशन कर रहे थे कि वफाक के मसले हैं सूबों के साथ, जबकि ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो सूबों के अंदर बलूचिस्तान की बात की जाए, कश्मीर की बात की जाए या सिंध की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और मसाइल वहाँ पर ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहे हैं बनिस्बतन वफाक और पंजाब के अंदर। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के ऊपर भी मेंशन हुआ और उस पर भी कुछ एतराज़ात थे बिलावल भुट्टो साहब के। हालांकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, नायब वज़ीर आज़म भरपूर तरीके से सदर को मुबारकबाद भी देते हुए नज़र आए और उसके अलावा उन्होंने दावत भी दी कि आएँ आप लोग हुकूमत फॉर्म करें। क्या मसला चल रहा है, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जो उनकी कारकर्दगी है हो सकता है वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने जो 5 साल मुकम्मल करें, लेकिन पाकिस्तान में जो एक रवायत चलती हुई आई है कि कोई कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले 2.5 साल 3 साल से ऊपर उसको नहीं जाने दिया जाता। सो ये जो आधा टेन्योर गुजर चुका है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ और प्लान कर रही है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ही हुकूमत कंटिन्यू करेंगी विद द सेम प्राइम मिनिस्टर? इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा सीनियर सियासतदान जनाब इंजीनियर कमरुल इस्लाम राय साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम बहुत शुक्रिया, खैरियत से हैं आप सर? जी बिल्कुल, अल्लाह का सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त जो सिचुएशन है, कल हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक साहब मौजूद थे और वो ये फरमा रहे थे कि हमारे साथ हुई है ज़्यादती, हमें जो है वो डॉक्यूमेंट जो दिखाया गया वो डॉक्यूमेंट उसी तरीके से असेंबली में नहीं पेश किया गया। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें, जो बजट का डॉक्यूमेंट होता है ये आम लेजिस्लेशन से मुख्तलिफ होता है, यानी जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, यानी जो उसी महकमे के, यानी अगर एजुकेशन का बजट है तो जो एजुकेशन का मिनिस्टर है तो बजट की ट्रेडिशन ये है कि वो भी बजट से टोटली जो है बजट के फाइनल डॉक्यूमेंट से आगाह नहीं होता। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और बजट इसलिए कि उसके साथ बहुत सी, ये कोई बदएतमादी की बात नहीं है, बहुत सी ऐसी चीज़ें मंसूब होती हैं, ब्रॉडर आउटलाइन ज़रूर डिस्कस कर ली जाती हैं। मसलन अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड्स में इजाफे की बात थी या जो सूबों के मामलात थे, सूबों की जो कंट्रीब्यूशन आई इस दफ़ा बजट में फेडरल गवर्नमेंट को, वो चीज़ें तो डिस्कस हो गई थी। लेकिन जो बजट का डॉक्यूमेंट है, अगर कोई कहे तो मुझे पिछले 70 साल में या दुनिया की किसी भी जगह पे कहें कि अगर बजट का डॉक्यूमेंट एज इट इज़ शेयर किया जाता है इवन टू द कैबिनेट मेंबर्स, इवन टू द सीनियर मोस्ट कैबिनेट मेंबर्स, तो वो मैं समझता हूँ कि गलत होगा। तो ये अगर एतराज़ था तो उसकी बुनियाद शायद कम इल्मी। कमर साहब, कोई दूरी फील हो रही है आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से आजकल में? आप डेफिनेटली पिछले 2.5 साल से उनके साथ बैठ रहे हैं और अभी कोई आपको महसूस हो रहा है कि कुछ चल रहा है? या पहले से थी लेकिन अब उसका बरमला इज़हार किया जा रहा है? देखें, 3 जुमले में कहूँगा, उसमें समझ आ जाएगी। इनकम्बेंसी जो होती है उसका एक वज़न होता है, यानी जो हुकूमत, जो भी हुकूमत में होता है उसका वेट होता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो घर में अगर किसी के घर में सालन में नमक कम या ज़्यादा हो जाए तो उसका ज़िम्मेदार या हुकूमत होती है या MPA होता है या MNA होता है, यानी टू दिस एक्सटेंट। एक तो ये बात होगी। दूसरा ये है कि सावन का जो मौसम होता है, जो जिसे मौसम बरसात कहते हैं, इसमें साल भर के बल्कि कई बरसों के, दिहाइयों के जो चोटें होती हैं, ज़ख़म, उनके दर्द नुमायाँ हो जाते हैं। और आजकल बजट का सीज़न है, तो बजट जब आता है तो उस वक़्त चूँकि ज़रूरत होती है बजट को पास करने के लिए, तो उस वक़्त फिर सियासी जमातें, हलीफ जमातें, ये मैं एक जनरल, मैं कोई स्पेसिफिक किसी सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बयान कर रहा हूँ कि उसमें फिर वो सारे जो हैं उनके लिए वो अपना वज़न एग्जर्ट करने का वो मौका होता है।
تو اس ٹائم پھر وہ حکومت کے لیے تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے اور اس قسم کے معاملات آتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ یہی گفتگو یہ جو ابھی فاصلوں کی، دوریوں کی، اختلافات کی ہم ابھی کر رہے ہیں، یہ جب 2024 کا بجٹ آیا تھا تو تب بھی ایسے ہی تھی. آپ نے دیکھا کہ یہی گفتگو ہو رہی تھی، پاس ہوگا نہیں ہوگا، فلاں نے یہ کہہ دیا، اور سب نے دیکھا پاس ہوا. پھر 25 کا بجٹ آیا تو تب بھی ایسے ہی ہوا. پھر اپنا 26ویں آئینی ترمیم آئی تو سب کچھ ایسی گفتگو کہ یہ ہو جائے گا، اور وہ پاس ہوئی. پھر 27ویں آئی تو انشاءاللہ یہ بجٹ بھی جو ہے وہ قمر صاحب اس وقت نا جو نظر آ رہی ہے سچویشن کہ وزیر اعظم پاکستان بڑی کوشش کر رہے ہیں، میں کیونکہ دیکھ رہا ہوتا ہوں اسمبلی کے اندر بھی اور آؤٹ آف اسمبلی بھی، کہ اپنے حلیف جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں، چاہے وہ بلوچستان سے ایک دو سیٹ کی کوئی جماعت ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی جیسی بڑی جماعت ہے. ایون نام تک مینشن کرتے ہیں کہ کریڈٹ ان کو جو ہے وہ ملے. تو آپ لوگوں کو کوئی ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ لوگوں کا کوئی ذاتی طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز کا اندر سے کوئی گلہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی یہ سیاسی بلیک میلنگ ٹائپ کی چیز جو کی جا رہی ہے، یا اس سے پہلے گلگت کے اندر بھی ہم دے چکے ہیں حکومت، لیکن گلگت پہ بھی بار بار جو ہے وہ بات کی جاتی ہے، تو ایسی کچھ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر؟ دیکھیں یہ بڑا نیچرل ہے حلیف جماعتوں کے اندر. اس کو پھر اگر میں لے مینز لینگویج میں ایکسپلین کروں تو جہاں برتن ہوتے ہیں وہ ٹکراتے بھی ہیں. تو یہ چونکہ ایک ہماری جو ہے وہ مخلوط حکومت ہے، تو مخلوط حکومت میں یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں اور یہ چلتی رہتی ہیں. یہی جمہوریت ہے. یعنی بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے حکومت کسی جگہ پہ جو ہے وہ صحیح رخ پہ نہ ہو، تو کوئی حلیف جماعت جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جب گائیڈ کرے گی تو اس میں آئے گا. تو یہی جب جتنی یعنی مشاورت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اور مشاورت کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ اختلاف سے ہوتی ہے. یعنی اگر سارے وہی کہنا شروع کر دیں جو حکومت کہہ رہی ہے یا وزیر اعظم کہہ رہے ہیں تو پھر اس میں ریفائنمنٹ نہیں آتی. بالکل صحیح بات ہے، اختلاف ایک نئی ریسرچ کا دروازہ کھولتے ہیں. لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا لگتا ہے کہ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت جو ہے وہ بڑھنا چاہیے آگے اور اس پوائنٹ پہ ذرا لچک دکھانی چاہیے، کوئی اس حوالے سے اگر دیکھیں آپ کمپیرزن کریں. ہمیشہ جب آپ یوٹوپین ایک سٹینڈرڈ ذہن میں رکھ کے آگے چلتے ہیں تو باتیں نہیں بنتی. آپ کمپیرزن کریں. یعنی پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو آج سے چند برس پہلے کتنے تھے؟ اباؤٹ $4 بلین، جو آپ 17 کو ٹچ کر رہے ہیں، انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہم نے UAE کا بھی لون جو ہے ریسنٹلی اور ابرپٹلی اس کا اتارا بھی ہے. اس کے باوجود آپ سب سے بڑا انڈیکیٹر کسی سوسائٹی میں جو معاشی ترقی کا انڈیکیٹر ہے وہ اس کا انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے. یعنی انٹرسٹ ریٹ جتنا نیچے ہوگا اس کو معاشی سٹیبلٹی کی نشانی سمجھا جاتا ہے دنیا بھر کے. میں صرف پاکستانی سٹینڈرڈز کی بات نہیں کر رہا. تو ہمارا انٹرسٹ ریٹ 22% سے 11.5% پہ اس وقت ہے. گو کہ یہ بھی کوئی آئیڈیل نہیں ہے، اس کو مزید کم ہونا چاہیے. حکومت اس کو سنگل فگر میں لانے کے لیے، ڈیجٹ میں لانے کی پوری کوشش کر رہی ہے. اسی طرح تمام انڈیکیٹرز، یعنی ہمیں اعتراض کیا جاتا ہے جی کہ اس دفعہ اکنامک سروے میں گروتھ ریٹ ہمارا جو ہے وہ 4.2 کا ٹارگٹ تھا تو وہ پورا نہیں ہوا. لیکن 3.7 تو اچیو ہوا نا، فرام نیگیٹو ٹو 3.7. اسی طرح ہمارا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پہ 6.1 کا ہم نے اچیو کیا اس وقت گروتھ ریٹ. اور یہ وہ ٹائم ہے جب اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ، ہمیشہ اکانومی میں جو ہوتی ہیں میکرو وہ اچیومنٹس پہلے آتی ہیں اور پھر ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے ساتھ وہ مائکرو پہ آتی ہیں. امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے ایکسپورٹس بڑھنے سے. جب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھے گی تو اس کے بعد امپلائمنٹ آئے گی. ابھی اس دفعہ حکومت نے جو پراپرٹی کی ٹرانسفرز پہ ٹیکسز میں کمی کی ہے، سیلڈ کلاس کی ٹیکسز میں پہلی دفعہ کمی آئی ہے، ورنہ یہ ہمیشہ بڑھتے ہی گئے تھے اس سے پہلے اور نچوڑا جاتا رہا. تو اس دفعہ فرسٹ ٹائم جو ہے اس کا دوسری طرف سفر کی ابتدا ہوئی ہے. تو سر لیکن پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے وہ عام عوام کے لیے نہیں ہے، اس میں ریلیف صرف اور صرف صنعت کار اور بزنس مین کے لیے ہے، رائٹ؟ جیسے کہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2700 کے قریب چیزیں جو ہیں وہ خامال امپورٹ ہوتا ہے باہر سے، جو کہ بزنس مین اپنے پروڈکٹس میں یوز کرتے ہیں، اس پہ آپ نے ٹیکس ہٹا دیا ہے. لیکن اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کے لیے آپ نے کچھ نہیں رکھا. چھوٹا جو دکاندار ہے اس کے لیے انفیکٹ آپ نے 1% ٹیکس لگا دیا ہے. سو وہ کہہ رہے ہیں کہ بیلنس نہیں ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں چھوٹا دکاندار، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ عوام کا مفاد کہاں سے شروع ہوتا ہے. بزنس ایکٹیویٹی سے،
اکنامک ایکٹیویٹی سے، مینوفیکچرنگ کی ایکٹیویٹی سے، یعنی اسی سے امپلائمنٹ پیدا ہوتی ہے، اسی سے ایکسپورٹس بڑھتے ہیں جتنا کمپٹیٹیو ہو. تو جب تک یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا بجٹ ہے، یعنی بجٹ کی سب سے زیادہ اپوزیشن کہاں سے ہوتی ہے؟ آئیدر فرام دی چیمبر آف انڈسٹری اور فرام دی چیمبر آف کامرس. ہمیشہ آپ دیکھ لیں پچھلے 70 برس کے بجٹ کے بعد کے اگلے دن کی اخباری سرخیاں دیکھ لیں، یہ پہلا بجٹ تھا جس میں ان پٹ ہی ان لوگوں سے لیا گیا اور ان کو شامل کیا گیا. اب چھوٹے دکانداروں کی آپ نے بات کی، تو اس دفعہ حکومت نے ان کو بہت سے مشوروں سے ہٹ کے، ان سے قطع نظر ان کو اس وقت فکس ٹیکس میں لے کے آئے. یعنی ان کا کوئی آڈٹ نہیں ہوگا، وہ 25,000 روپیہ ٹیکس جمع کرائیں گے اپنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 1% اپنا 1%، جو کہ اس سے پہلے 1% نہیں تھا. جو ٹیکس ہے وہ تو سلیبس کے ساتھ بڑھتا ہے نا، تو ان کو جسٹ 1%، یعنی یہ 1% ٹیکس نیا نہیں ہے، بلکہ جو لگے ہوئے سابقہ ٹیکسز تھے جس کی بنیاد پہ ان کو ہیرسمنٹ کا نشانہ دکاندار سب سے زیادہ بزنس کمیونٹی کو یہی ہے کہ ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں، ہمیں ایف بی آر کی ہیرسمنٹ سے اور ایف بی آر کی سکویزنگ سے بچایا جائے. تو یہ فرسٹ ٹائم ایسے ہوا کہ جب ان کی ان پٹ لے کے، اور یہ جسٹ 1%، یعنی 1% ٹیکس جو ہے وہ شاید دنیا بھر میں منیمم ٹیکس ہوگا آؤٹ آف دا انکم، اور 25,000 فکس ٹیکس ہے. اور ساتھ ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان کو اس بات پہ پابند نہیں رکھا گیا کہ ان کا آڈٹ ہوگا، یعنی آڈٹ سے ان کو مبرہ قرار دے دیا گیا ہے. دے آر ناٹ سپوز ٹو کیپ دیئر دوز کمپلیکیٹڈ ڈاکومنٹس ود دیم. اور تعلیم کے بجٹ پہ جو ان کی ریزرویشن ہے کہ تعلیم کے لیے ایک تو بجٹ مختص ہی بہت کم کیا گیا ہے، پھر اس کی جو بریک ڈاؤن ہے کہ اسکلفل ایجوکیشن کے لیے اتنا، اس کے مطابق صرف 1.5 لاکھ بچوں کو یعنی کہ نوجوانوں کو اسکلفل ایجوکیشن فراہم کی جا سکتی ہے اس بجٹ میں، اور باقی کے جتنے عوام ہماری رہ جاتی ہے، جو نوجوانوں کی ریشیو کہ ہم بات کریں تو وہ ان کے لیے صرف پر بندہ 40 روپے، 32 روپے، ہاں، جو کہ ایک آپ نے سپیچ سنی ہوگی شمیلہ صاحبہ کی. دیکھیں فگرز کے ساتھ جگلری کرنا بہت آسان کام ہے، سب سے آسان ہے. مجھے آج دے دیا جائے کسی دنیا کے ملک کا بجٹ تو میں اس کو تہس نہس کر دوں گا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اعتراض کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اعتراض تراشنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال کچھ لوگوں کو اس فن میں بھی عبور حاصل ہے، یعنی ٹو کارو آؤٹ سم آبجیکشنز. اب یہاں پہ کیا ہے کہ جو اگر آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی، تو پیپلز پارٹی ہی بنیادی طور پر محرک تھی، وکیل تھی 18ویں ترمیم کی، جس کے تحت تمام ایجوکیشن جو ہے وہ ڈیوالو کر دی ہے صوبوں کے پاس. تو اگر صوبوں کا آپ بجٹ ایجوکیشن کا چاروں کا جمع کریں، یہ تقسیم اگر صوبہ سندھ کے ایجوکیشن کے بجٹ کو اس کی آبادی پہ کیا جائے تو وہ 32 روپے نکلے یا 64 نکلے تو وہ تو جسٹیفائی ہوگی. لیکن فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ پہ کہ جس کے پاس جو رسپانسبلٹی میں ایجوکیشن ہے وہ تو صرف اسلام آباد کی ٹیریٹری کی ہے، اس کے علاوہ تو ساری جو ہیں وہ ڈیوالوڈ ہیں. تو اس بجٹ کو پورے ملک کی آبادی پہ تقسیم کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جگلری ہے اس کے ساتھ. اچھا، دوسری چیز یہ کہ بجٹ کی سپیچ کے دوران جو پیپلز پارٹی کا ایک طرح سے کہہ دیں واک آؤٹ تھا، یا بلاول بھٹو صاحب کا وہاں سے باہر جانا اور پھر ان کو منا کر واپس لانا، کس چیز پہ بحث ہوئی تھی؟ کون سی ان کی ایسے کنسرنس تھے جو ان 15 منٹ میں تو ریزالو ہو گئے، لیکن اب وہ دوبارہ جو ہیں وہ کسی نہ کسی چیز پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز پہ بھی اعتراض ہے اور اس چیز پہ بھی اعتراض ہے؟ اگر یہ اعتراضات تھے تو پھر وہ 15 منٹ جو آپ نے لیے ڈسکشن کی، پھر اس کے بعد آپ واپس کیوں آئے؟ دیکھیں محبت کیا ہے، تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ تیرا مجبور کر دینا میرا مجبور ہو جانا. یہ تو صحیح ہے. نہیں، واقعی میں الائنس کی پارٹیز ہیں، دونوں نے ساتھ مل کر چلنا ہے. لیکن قمر صاحب، اکثر تجزیہ کاروں کی اس طرح کی بھی باتیں ہیں، رائے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو سچویشن رہی ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ جمہوریت کا تسلسل اتنا بنا رہے کہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر بنے یہ کہ جو 5 سال مکمل کریں، کیونکہ آج دن تک ہم دیکھیں نا ملک کیسا ہمارا چل رہا ہے کہ کسی پرائم منسٹر کو موقع ہی نہیں دیا گیا 5 سال مکمل کرنے کا. لیکن سر ایسی کچھ آپ کو کوئی آ رہی ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کہ یہ حکومت کے ساتھ بھی اسی طریقے سے جو آج سے پہلے ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس یا اس طرح کی کوئی جو ہے صورتحال اختیار کی جائے یا شکل اختیار کی جائے؟ دیکھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے اور اس کے ہونے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا.
ہم خود ہماری جماعت جو ہے اسی آئینی عمل کے نتیجے میں برسر اقتدار آئی تھی 2022 میں، لیکن اس کے کوئی کسی چیز کے آثار نہیں ہیں. دیکھیں مسلم لیگ نون اس وقت جو ہے وہ بڑی پارٹی ہے، اور اگر پیپلز پارٹی کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ بھی دیا جائے، میں اس سینس میں نہیں بات کر رہا، وہ ہماری الیف جماعت ہے اور وہ اس ٹینیور کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہے گی، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، لیکن پھر بھی مسلم لیگ نون کو ایک اکثریت حاصل ہے، تو نو کانفیڈنس کا تو کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی امکان نہیں ہے. لیکن ایک بات کی میں تصحیح اگر آپ اجازت دیں تو کرنا چاہوں گا. آپ نے ایک نقطہ تو یہ اٹھایا 32 روپے پر پرسن کا، لیکن ایک اور بھی بڑا چل رہا ہے اور اس کی تصحیح بھی بڑی ضروری ہے، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے سطح جو غربت کی لکیر ہے اس کی 8,300، اس کی اگر مجھے اجازت 383 روپے. ہوا یہ کہ دیکھیں جو اس کی انٹرنیشنل ڈیفینیشن ہے وہ جو ڈالرز میں ہے اس کی ایکویلنس اس وقت 30,000 بنتی ہے. وہ پروبیبلی میں فگر نہیں یاد کر پا رہا، لیکن وہ 400 کچھ جو بھی ڈالرز ہیں اس کی 30,000 بنتی ہے. یہ ان کی حکومت کے دور میں بھی 30,000 تھی، ہمارے حکومت یہ میں انٹرنیشنل بات کر رہا ہوں. اس کے اوپر آپ گنتے ہیں کہ جی یہ غربت کی لکیر جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. اب ایک اور کرائیٹیریا حکومت نے لے ڈاؤن کیا تھا اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے لے ڈاؤن کیا تھا. وہ کیا تھا کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریسیپینٹ ہیں یا کسی بھی سوشل پروگرام میں امداد کے ریسیپینٹ ہیں، ان کو جو پیسے ملیں گے وہ تب ملیں گے جب ان کی انکم جو اس وقت ان کے ٹائم میں معیار تھا وہ کوئی 3500 کچھ تھا جب بے نظیر انکم سپورٹ، یعنی جو 3000 کے لگ بھگ انکم سے کم جس کی انکم ہے اس کو کیا ملے گا. یہ جو سوشل ہمارے سیکٹر کے پروگرامز ہیں، چاہے وہ احساس پروگرام اس کا نام تھا، BISP ہے، وہ ملے گا. اب وہ بڑھ کے تو 8,300 وہ کیا گیا ہے. اس کا اس غربت کی لکیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو لائن ہے یہ اس لیے ہے کہ جو ریسیپینٹ ہیں امداد کے، یعنی جس کو آپ زکوٰۃ کہہ لیں، جو سوشل بیت المال سے ہے، اس کے لیے یہ کرائیٹیریا ہے جس کو کہ رونگلی پھر میں کہوں گا کہ وہ جگلری یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. یعنی غربت کی لکیر جو ہے وہ آج بھی وہی ہے 30,000 یا 31,000 جو انٹرنیشنل ہے، یا 8,000 اس کے لیے رکھی گئی ہے، 8,000 جو ہے اس ریسیپینٹ کے لیے رکھی گئی ہے. اور چونکہ اس کی تعریف بھی یہی ہے کہ وہ غریب ہوگا اور زیادہ غریب ہے تو جس کو کہ ہم منتھلی انکم کی شکل میں مدد دیں گے، ویدر فرام پروونشل بیت المال یا زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ یا BISP. تو یہ دو چیزوں کو مکس کر کے تو اس کو بنانا شکل دے. قمر صاحب کہا جاتا ہے ایسا، کل پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی جانب سے سمجھا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ وفاق جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ اچھے روابط قائم نہیں کر رہا، انکلوڈنگ بلوچستان اینڈ کشمیر. ہم نے ان سے یہ سوال رکھا کہ آپ کی حکومت ہے وہاں پر، تو پیپلز پارٹی کو بولتے ہیں ان کو حکومت وہاں کی سے مسئلہ نہیں، ان کو فیڈرل سے مسئلہ ہے کہ فیڈرل ان کے ساتھ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں چل رہا. دیکھیں اس کے لیے ہمیں دو چیزوں پہ مد نظر رکھنا پڑے گا. جو چیف ایگزیکٹوز ہیں ویدر ان AJ اور بلوچستان، ان کے پچھلے 1 برس 2 برس کے تمام بیانات کو کسی میٹنگ جو انہوں نے چیئر کی اس کے منٹس کو سکین کر لیا جائے، کہیں پہ بھی وہ یہ شکوہ کنا نظر آتے ہیں اس معاملے میں. یعنی ابھی اگر کشمیر کے آج کے حالات کی بات کی جا رہی ہے تو یہ جتنے ایکشنز ہیں، چاہے وہ اس اپنا ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینا، یہ کس کا فیصلہ تھا؟ یہ اس کابینہ کا فیصلہ تھا جس کو ہیڈ جو ہے وہ انہی کی جماعت کے پرائم منسٹر کر رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی لاجک ہے جس کا کوئی زیادہ اثر لوگوں پہ نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فیصلہ ان کا ہے. ہاں اگر کسی جگہ پرائم منسٹر آن ریکارڈ ہیں کہ وہ ان کی رائے کچھ مختلف تھی، تو یہ وہ ایک محاورہ ہے کہ ٹو رن ود دا ہیئر اینڈ ہنٹ ود دا ہاؤنڈس. تو یہ زیادہ جو ہے یہ پچھلی صدی میں تو شاید چل سکتا ہو، اس صدی میں ٹھیک ہے. واٹ اباؤٹ گلگت بلتستان سر؟ وہاں پہ کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ وہاں پر بھی جو بات کی جا رہی ہے وہ لوگ گلگت کے خود جو MNAs ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود کنفیوز ہیں کہ کب تک حکومت کا ہمیں کہا جائے گا. پرائم منسٹر صاحب، نائب وزیر اعظم صاحب سب کہہ چکے ہیں اوپنلی. پھر بلاول صاحب بولتے ہیں کہ ہم مسئلہ آتا ہے تو ہمارے پیر پکڑ لیتے ہیں، مسئلہ نہیں ہوتا تو ہمارے جو ہے وہ گلے پکڑ لیتے ہیں. یہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کو وہاں پر؟ گلگت کے الیکشن کو سمجھنے کے لیے میں گلگت کے حالات سے بخوبی آگاہ ہوں. سمجھنے کے لیے ہمیں ایک پالیسی کو جانچنا بڑا ضروری ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون نے دی،
اور وہ پرنسپل پالیٹکس کا ایک فیصلہ تھا جو شاید بہت سے لوگوں کو پاکستان میں اس کا علم نہیں ہے. فیصلہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کو, چاہے وہ الیکٹیبلز تھے, چاہے وہ زیادہ ووٹ لینے والے تھے اور مسلم لیگ نون کا حصہ تھے, لیکن ایک مشکل ٹائم میں جب حرارت آئی تو پارٹی چھوڑ گئے تھے, ان کو ٹکٹ نہیں دیے جائیں گے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ اس فیصلے کے تحت ورکرز کو ٹکٹ دیے گئے, انہیں نہیں دیے گئے. ظاہر ہے انہوں نے الیکشن لڑنا تھا, وہ الیکٹیبلز تھے وہ, اور وہاں پہ جی بی میں تو پرسنالٹی کا ووٹ کافی ہے, برادری کا, پرسنالٹی کا, لہٰذا وہ پہلے آزاد کھڑے ہوئے اور پھر سبسیکوینٹلی انہوں نے ایک امبریلا لے لیا استحکام پاکستان پارٹی کا کہ جس کا وہاں پہ وجود نہیں تھا. اب جو کچھ لوگ استحکام پاکستان پارٹی کے اس موجودہ وجود کو کسی سے منسوب کرتے ہیں, کوئی اسٹیبلشمنٹ سے کرتا ہے, کوئی یہ کرتا ہے, وہ یہ سمجھے کہ وہ لوگ کہ جن کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ نہیں دیے, پیپلز پارٹی کا اپنا کینڈیڈیٹ موجود تھے, تو وہ پھر اس پارٹی کی چھتری کے نیچے آئے اور اس طریقے استحکام پاکستان پارٹی نے تیسری بڑی پارٹی کی حیثیت اختیار کی. کیونکہ ہر ایک جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ کئی جگہوں پہ دوسرے نمبر پہ استحکام پاکستان پارٹی کا جو دراصل اس الیکٹیبل کا ووٹ تھا, اور اگر مسلم لیگ نون اس پالیسی کو نہ اڈاپٹ کرتی اور انہیں ٹکٹ دے دیتی تو آج مسلم لیگ نون اکثریت میں ہوتی ہے, جو 6, 8, 10 سیٹیں ضائع ہوئیں. تو یہ لوگوں نے کچھ نے اسے مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں کمی سے تعبیر کیا, جبکہ یہ ایک پرنسپل پالیٹکس کا ڈیسیشن تھا, سوچا سمجھا ڈیسیشن تھا میاں نواز شریف صاحب کا, اور اس کی وجہ سے تو اب چونکہ وہ لوگوں نے خاصے ووٹ لیے ہوئے تھے, انڈیپینڈنٹس نے بھی اور دیگر نے بھی, تو ظاہر ہے ان انڈیپینڈنٹس نے اسی جماعت میں جانا تھا جس میں ان کا دل چاہتا تھا. تو نہ مسلم لیگ نون میں ان کی جگہ تھی کہ وہ اگر جوائن بھی کرتے تو کل اگلے پلیٹ فارم کے لیے پھر ان کو کسی جو ہے رکاوٹ ہوتی. پیپلز پارٹی کے اپنے کینڈیڈیٹ تھے تو ان جیتے ہوئے انہیں اگر تیسری جماعت کو جوائن کر دیا. پیپلز پارٹی کا بھی مسئلہ کیا آ رہا ہے, میں نے بیان کر دیا. کیوں نہیں دیکھیں نا, آزاد جو ممبرز ہیں انہوں نے نہ مسلم لیگ نون کو جوائن کیا, یا مسلم لیگ نون کا بھی مسئلہ ہونا چاہیے کہ نہ انہوں نے دونوں بڑی پارٹیوں کو جوائن نہیں کیا اور تیسری کو کر لیا, اور شاید انہوں نے اپنے سیاسی مستقبل کے لیے ایک بہتر فیصلہ. تو یہ تو پی 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 اور علیم خان صاحب آپس میں بیٹھ کے معاملات طے کر لینا کہ کس نے حکومت وہاں پر آئے بنانی ہے. نیسسریلی پیپلز پارٹی نے اس پہ اعتراض تو نہیں کیا, لیکن میں تو اس کی خالی اس الیکشن کی ڈائنمکس میں نے بیان کی. لیکن ابھی فی الحال یہ ہے کہ وہ اب اٹکا ہوا ہی نظر آ رہا ہے ہمیں معاملہ. لیکن ہم بجٹ پہ اگر ہم بات کریں تو اس میں جو 2 چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی سر, وہ زراعت سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ ہمارا ملک زرعی ملک ہے, رائٹ. لیکن اس بار بھی ہم اپنا ایگریکلچر کا جو ہم نے ایک ہدف رکھا تھا وہ ہم نہیں پورا کر پائے. آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دوسرے ہمارے کسان جو ہیں, تو جب بھی ان سے بات کرو تو وہ بہت ہی ایسے نظر آتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت ناانصافی ہو رہی ہے. حالانکہ ہم اگر پنجاب لیول پہ بات کریں تو پنجاب ایسے کسانوں کو مالی مراعات بھی اور سہولیات دینے کے لیے بہت کوشاں ہے, لیکن اس کے باوجود نہ ہم ہدف پورا کر پا رہے ہیں, نہ ہی جو ہماری ذرات ہیں وہ اس طرح سے پروڈکٹیو ہمیں نظر آ رہی ہے, نہ ہی ہمارا کسان خوش نظر آ رہا ہے. دیکھیں ہماری میموری بڑی کمزور ہے. ہم نے جو زراعت کا ٹارگٹ دیا تھا, جیسا میں نے ابھی بیان کیا کہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا گروتھ کا وہ 4.2 نہ صحیح 3.7 مطلب گڈ انف نیئر تھا. ایگریکلچر کا جو ٹارگٹ تھا وہ زیادہ اس میں فرق رہا, یعنی اتنا ہی آلموسٹ 4 پوائنٹ سم تھنگ کے ساتھ ہم نے 2.7 یا 8 اچیو کیا. لیکن اس میں ہم بھول جاتے ہیں, جیسا میں نے کہا یادداشت, کہ ہمارے اس دفعہ اس پچھلے سال کے اندر ایک بہت بدترین سیلاب آئے تھے جس نے سندھ کو بھی ہٹ کیا. پنجاب آپ دیکھیں کہ پورا آلموسٹ آدھا پنجاب ڈوب گیا تھا, اس میں کھڑی فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہوئیں, اور وہ ان کی وہ ٹائمنگ ایسی تھی جب فصلیں تیار تھیں. تو اس کی وجہ سے ہم اس دفعہ تو ٹارگٹ جو نہیں اچیو کر پائے وہ ہے. اب جہاں تک اس کی ایگریکلچر کی اس کا ہے تعلق فنڈنگ کا, تو اب چونکہ ایگریکلچر پارٹ آف SIFC ہے جس پہ ٹوٹل فوکس کیا جا رہا ہے ایک بات, لیکن آپ پنجاب کے بجٹ کو دیکھیں, فار دیٹ میٹر آپ دیگر صوبوں کو بھی کمپیئر کر سکتے ہیں, لیکن پنجاب کے بجٹ کو دیکھیں تو پچھلے 2 برسوں میں زراعت کے بجٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اس کے فوکس میں اس میں کسانوں کو قرضے, لائف سٹاک کو قرضے, فوڈر پروگرام اور بیج کے پروگرام, تو کسانوں کو ٹریکٹر, گرین ٹریکٹر سکیم, تو اتنے پروجیکٹس آئے ہیں پنجاب میں تو شاید ابھی فوری طور پہ یاد بھی نہیں کر پا رہا. ہم بھی دیکھتے ہیں اس دفعہ بھی دیکھیں تو کوئی 500 ارب سے اوپر کا ایگریکلچر کا بجٹ ہے. جو 4 ٹاپ ہمارے تھے وہ ایجوکیشن, ہیلتھ,
ایگریکلچر، سوشل سیکٹر اینڈ انوائرمنٹ میں بھی قابل ذکر نہیں بلکہ فنومنل جو ہے بجٹنگ میں، جہاں پر چند ارب آتا تھا وہ تقریباً 500 ارب کے لگ بھگ چل رہا ہے. اس دفعہ EV ویکلز پہ جو ہے وہ پنجاب نے 99% رجسٹریشن پہ لیکن چھوڑ سر یہ دیا. بجٹ کی امپلیمنٹیشن، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بجٹ کی امپلیمنٹیشن کی جب بات آتی ہے ہم مختص تو کر لیتے ہیں، لیکن کیا اس کے اختیارات نچلی سطح پر اس طرح سے پہنچ پاتے ہیں یا وہ اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کر پاتے ہیں؟ اس کی سپرویژن آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی شاید کرتا ہوگا، اور اس وجہ سے جو بجٹ ہمیں بھی بہت بڑا حصہ نظر آ جاتا ہے کہ ہاں یہ مختص ہو گیا، لیکن اس کے بعد اس کی جب ہوتی ہے نا کہ ہمیں کچھ نظر بھی اس کا پھل آنا چاہیے تو وہ پھل نظر نہیں. دیکھیں لیکیجز جو ہیں وہ کسی بھی جگہ پہ کسی سوسائٹی میں، بالخصوص ہم وی شوڈ بی ریئلسٹک، پاکستانی سوسائٹی میں آپ دیکھیں کہ اس کی لیکیجز کا جو تناسب ہے وہ نسبتاً زیادہ ہے، ایک بات. لیکن اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں بجٹ کے فگرز کے حوالے سے کہ بجٹ مختص ہو گیا اور خرچ نہیں ہوا، تو بجٹ کی جو ہوتی ہے، بجٹ کی بنیاد پہ جو بار سٹکس بنتی ہیں، یارڈ سٹکس بنتی ہیں، ان کو ناپنا اور ان کو وہ سب سے آسان ہوتا ہے. چونکہ بجٹ مختص کرنا اصلی بات نہیں ہوتی، بجٹ کو پراپرلی اسپینڈ کرنا، اس کو ریلیز کرانا، اس کی یوسیج کرنا، اور پھر اس کے ڈیزائرڈ، اس کے ساتھ ساتھ ٹارگٹس بھی ڈیزائرڈ ہوتے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ میں اگر آپ نے ویٹ کے لیے بجٹ مختص کیا تو اس کے ساتھ ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ ویٹ گروتھ کتنی ہوئی، تو اس کی بنا پر اکاؤنٹیبلٹی اور اس کا سسٹم تو موجود ہے. اب امپلیمنٹیشن میں کہیں کہیں جو ہے، اور اب دیکھیں جیسے سر ابھی جیسے یہ ہوا ہے نا کہ FBR نے کہ چیئرمین نے، کل میں نے سنا کہ انہوں نے جو اپنی سمری دی ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا پچھلے سال میں 9000 ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ 750 ارب کی مالیت رکھتے تھے لیکن انہوں نے 0 ٹیکس ادا کیا. ٹھیک ہے، اب یہ ان کی کل رات کو ہی میں دیکھ رہی تھی، انہوں نے باقاعدہ پیش کیے. سو ایسی سچویشن میں اب کس پہ الزام آئے گا؟ اب سال تو گزر گیا، اب جو تھا وہ گزر گیا، لیکن وہ ٹیکس کے حقدار بنتے تھے، ان کو ٹیکس دینا چاہیے تھا، لیکن وہ انہوں نے دیا ہی نہیں، اور اس کی وجہ سے ہی ظاہر سی بات ہے وہ ہدف ہم پورا نہیں کر پاتے GDP کا. سو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جو نہیں کر پاتے ہیں اپنا؟ یہ ڈاکومنٹیشن جو ہے آف اکانومی، یہ اس کا واحد سلوشن ہے. اس کے علاوہ کسی کے گھر سے آپ جا کے اس کی الماری میں پڑے ہوئے نہ پیسے گن سکتے ہیں، نہ اس کے اثاثہ جات. تو ڈاکومنٹیشن اب چونکہ یہ AI کی ہماری جو ہے بیسڈ ایکسرسائز شروع ہوئی ہے، اس دفعہ فرسٹ ٹائم FBR نے فیس لیس یعنی ٹیکس جو ہے اس کی کلیکشن کا سسٹم شروع کیا ہے. یعنی پہلے جو ایک ہیومن انٹرونشن تھی، اس کو جتنا منیمائز کیا جائے گا اس میں میلافائڈی جو ہیں وہ اتنے ہی منیمائز ہوں گے، اور اب اسی پہ چلے گئے ہیں. اب جب آپ ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں ID کارڈ بیسڈ، زیادہ آپ کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ آپ نے وہ POS لگا دیے اور دیگر جگہوں پہ، تو اب جب وہ ایکسپینڈیچر اور AI اس کو ملائے گی کہ ایک آدمی کے کریڈٹ کارڈ پہ جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ اتنے ہیں، اس کی ٹریولنگ اتنی ہے، اس کا ویزا اتنا ہے، تو وہ اس کے ساتھ پھر جب لنکیج ہوگی تو پھر ڈاکومنٹڈ ہوگی تو ریگولیٹ بھی ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ قمر صاحب آپ کے وقت کے لیے. بہت ساری چیزیں جو آپ نے کلیئر کی. ہماری خواتین و حضرات، ہیڈ لائنز کا وقت ہوا جاتا ہے، ایک بریک شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے تعلیم کے حوالے سے. جب بھی ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا جو ڈائریکٹ انحصار ہے وہ ملک کی ترقی پہ ہوتا ہے. ملک کی ترقی تبھی ممکن ہوتی ہے جب وہ ملک تعلیمی یافتہ ہوتا ہے. لیکن کیا ہماری حکومت کی جو ترجیحات ہیں وہ ہمارے جامعات پہ ہیں؟ کیا اس کے لیے جو فنڈز اسپیشلی 2026-2027 کے بجٹ میں مختص کیے گئے ہیں وہ انف ہیں؟ انفیکٹ دوسری طرف یہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جو اسٹیشنری پہ اس بار ٹیکس لگایا گیا ہے کیا وہ جائز ایون ہے بھی؟ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے نوجوان نسل کو اس لیے تیار کر رہے ہیں کہ وہ ملک کی ترقی میں اب اپنا کردار ادا کریں، لیکن ہم ان کو بیسک تعلیم کی جو سہولیات ہیں اس سے ہی ہم ان کو مستفید نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ہم اپنی ترقی کا دار و مدار کس چیز پر کر رہے ہیں؟ اس چیز پر بات کریں گے
اور یہ بھی بات کریں گے کہ کیا اس بار جو فنڈز مختص کیے گئے ہیں وہ ہمارے جو جاری اخراجات ہیں اسپیشلی جامعات کے اسکولز کے وہ پورے کرنے کے ہم کہہ سکتے ہیں مترادف ہے بھی کہ نہیں، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر نہیں ہے تو آخر ہمارا فوکس کن چیزوں پر ہے. اگر ہمارا فوکس ہماری نوجوان نہیں ہے، ہماری تعلیم نہیں ہے تو پھر کیا ہے، کیونکہ بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ تعلیم ہی ہوتی ہے. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ایجوکیشنسٹ ہیں، ایکس ڈی جی بھی رہ چکے ہیں، ایف ڈی اسلام آباد بھی رہ چکے ہیں، احمد علی احمد کھرل. السلام علیکم سر، ویلکم کرتے ہیں آپ کو اسٹوڈیو میں. سر جیسے میں نے انٹرو میں بتایا تعلیم بہت ایک بنیادی جز ہوتا ہے رائٹ، اور اسی پہ ہی جو ہے ملک کی ترقی کا دار و مدار ہوتا ہے. اس بار کا جو بجٹ 2026-27 آیا ہے اس میں جو مختص کیا گیا ہے تعلیم کا بجٹ، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ. بہت اہم موضوع ہے. جہاں قوموں کی تعلیم اور تربیت کی بات ہو اور اس سے منسلک چیزوں کو نیشنل میڈیا اب لے کے آئے تو یقیناً یہ حکمرانوں کے لیے، پالیسی سازوں کے لیے اگر پازیٹیولی لیں تو یہ گائیڈ لائن بھی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو بات کر لیں کہ جب ہم ایک آرگنائزیشنل سیٹ اپ پہ گئے، جب دنیا نے کہا کہ ہم گلوبل ورلڈ ہیں، تو پھر یو این او نے، اس قسم کی آرگنائزیشن نے ڈفرینٹ کرائٹیریاز، ڈفرینٹ جو ہے نا ایک لمٹس مقرر کر دی کہ اس شعبے میں اس ملک کو اتنے پیسے خرچ کرنے، منیمم اتنے خرچ کرنے. اگر ہم تھوڑا سا انالیسس پر چلے جائیں کہ یو این او ہمیں کیا کہتا ہے، اور اس خطے کے اگر ہم ممالک کی بات کریں، ہم بنگلہ دیش کی بات کر لیں یا باقی ہمارے جو مہربان ہیں ان کی، تو اس کا میں ایک آپ کو تجزیہ دے دیتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ یو این او کہتا ہے کہ جی آپ 4% سے 6% تک، 4% سے 6% تک نیشنل جی ڈی پی کا خرچ کریں گے ایجوکیشن پہ. 4 سے 6%. 4 سے 6% از دا لمٹ. نیشنل جی ڈی پی. جسٹ لائک جب آپ کو یو این او کہتا ہے کہ آپ نے منیمم ہیومن رائٹس یہ انشور کرنے ہیں. دس از نٹ نیشنل تو ہے، یہ انٹرنیشنل لائبلٹی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھ لیں ہمارے ہاں کیا ہے. پاکستان 0.8%، انڈیا 4 سے 4.5 تک، اچھا، بنگلہ دیش 2%، ملائیشیا 4%. آپ خود اندازہ لگا لیں انڈیا جسے ہم نے کمپیٹ کرنا ہے، جس کے اکڑے، جس کو کمپٹیشن ہم کہہ رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے نا کہ سی ای او گوگل پھر انڈیا سے اسی لیے سر بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور بہت سارے ٹیکنالوجسٹ دنیا میں موجود ہیں. وہ کیوں ہیں؟ اسی لیے ہیں کہ وہاں پر بیسیکلی یہ لفظوں کا گورکھ دھندا ہے نا. جب وہ کہتے ہیں نا کہ پوائنٹس یا پرسنٹیج کی بات تو ہر بندے کو سمجھ آ جاتی ہے. جی جی جی. جب ہم اربوں اور خربوں میں سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو پھر یہ اربوں اور خربوں کی کہانی میں نا وہ ہمیں الجھاتی ہے. بالکل ایسا ہے. اب آپ اگر ہم پروونسز کی طرف چلے جائیں تو پھر بڑی عجیب سی بات ہے کہ پنجاب 0.63% خرچ کرتا ہے. سندھ 40.40، not less than 1%، یعنی 0.48% کرتا ہے. کے پی کے 0.28 اور بلوچستان 0.009. Oh my God. This is These are the stats. واو. And these are facts, okay? ایسے نہیں ہے کہ صرف ہم بتا رہے ہیں. اچھا ایک بڑی مزے کی میں بات کرتا ہوں. محترم شہباز شریف صاحب نے یقیناً پنجاب میں اچھا کام کیا ایجوکیشن میں، دانش اسکول کے نام سے. جی بہت اچھا اقدام. اچھا اب کوالٹی بینچ مارک تو وہ ہے نا کہ دانش اسکول میں کوالٹی ایجوکیشن دینے کے لیے جتنے پیسے درکار ہیں تو کیا باقی اسکولوں میں ہیں؟ نہیں. سوال ہے. اب میں چھوٹا سا ایک آپ کو خوبصورت سا کمپیریزن دیتا ہوں. چونکہ جب ہم یہاں بات کر رہے ہیں تو ہم پروونسز کی تو بات نہیں کریں گے، تو ہم دیکھ لیں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. اب پاکستان میں اب تک جو آپریشنل دانش اسکول ہے نا یہ 14 ہیں. اچھا 14 اسلام آباد میں، پاکستان میں نا، لاہور میں زیادہ ہے. دانش اسکول یہ پنجاب میں ہیں، تھوڑے سے یہ آزاد کشمیر کی طرف بھی گئے ہیں. یعنی وہ جو آپریشنل 14 دانش اسکول ہیں ان کے لیے 22 ارب روپے کی ایلوکیشن ہے.
22 अरब कितने 14 स्कूल्स 22 अरब। और इसी इस्लामाबाद में 438 सरकारी स्कूल हैं। ठीक, उनके लिए कितनी होनी चाहिए? उनके लिए कोई कम से 22 को कम अगर आप 50 तो होनी चाहिए। नहीं, अगर आप 22 को मल्टीप्लाई हाँ। करते जाएं तो आई उस थिंक हिसाब से तो 14 बनेगी, ज़्यादा, लेकिन हाँ, कम से कम 50 तो अगर होनी कम से 14 कम भी 50 तो हाँ होना ही भाई चाहिए। अगर 14 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो 140 बनते हैं। तो वो तो बहुत ज्यादा 14 को 20 से मल्टीप्लाई करें नहीं, हम मिनिमम कह रहे हैं ना कि मिनिमम तो एटलीस्ट इतना होना तो है। हैरान कौन बात क्या है, 14 के लिए 22 अरब और 438 के लिए 26। 438 है, हाँ सॉरी, 438 हैं सरकार के या फोल्डर में इट्स अंडर नॉट द 40, इट्स 438 Within federal territory। हाँ जी, उनके लिए 26 ओए होए। मतलब 4 आपने बढ़ा दिए हैं, राइट? वो 4 भी किस ज़मरे में बढ़ाएं ये नहीं बात लेकिन वो समझ तो आती। देखें 400 या। स्कूल। सर अब मैं सवाल यही करना चाहूँगी, अब फिर हम जब खुद ही ये अब बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं और हम रख रहे हैं कि हाँ भाई जो मेरा फोकस है, क्योंकि वो मेरा एग्जाम Project है, मेरा उससे बोल बाला होगा, तो उस चीज़ के लिए मुझे पैसे ज़्यादा ताकि मैं वो इक्वालिटी दे सकूँ, राइट? लेकिन मसला ये है कि जो बच्चे बाकी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो भी मुल्क का ही असासा है, उन पे आपका फोकस क्यों नहीं है? अगर अब पर स्टूडेंट कैलकुलेशन कर लें, इस्लामाबाद की कर लें, तो एटलीस्ट देयर इन इस्लामाबाद कैपिटल में बैठ के हमें तो स्टैंडर्ड सेट करना है फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस कि भाई हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं 14 स्कूलों के लिए 22 और 438 के लिए 26। तो इस सारी सिचुएशन फिर जो इससे ज्यादा खौफनाक बात आती है ना, सर ये किसी को असेंबली में जितने एमएनएस बैठे हैं किसी को ये बात पता है? यार मैंने पाकिस्तान में रहना है, आप निकलवाना चाहते हैं? सर अब तो सारी देखो पाकिस्तान ने सुन लिया है, तो हम चाहेंगे कि हर कोई ये आवाज ये सवाल उठाए। ऊपर कंपैरिजन करके बेसिकली जब हम इस 26 मिलियन अरब की भी बात करते हैं ना, तो जो तकलीफ बात ये है ना, इसमें सैलरीज हैं। हम इसके 2 हिस्से करते हैं, डेवलपमेंटल बजट और नॉन डेवलपमेंटल बजट। नॉन डेवलपमेंटल बजट में सैलरीज आएंगी इस किस्म की, डेवलपमेंट के लिए तो थोड़ा सा। और जब हम कहें कि हम आईटी की तरफ जाना चाहते हैं, हाँ मैं उसी तरफ आना चाह रही थी। अब जब हम आईटी की तरफ जाना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स और आउट ऑफ द वे जाके प्रैक्टिसेस की, जैसे पंजाब की गवर्नमेंट कर रही है कि सरकारी इदारों को उनकी सहूलियात को बेहतर करने के लिए प्राइवेट एक स्कीम में लेके चली जा रही हैं। हमने ये 2018-19 में इस्लामाबाद में मैं डायरेक्टर जनरल था, हमने इसे प्रैक्टिस किया। ठीक। अच्छा, उसके लिए हमने ना बड़े स्पेसिफिक किस्म के बेंचमार्क्स रखे। मसलन पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है मुआमन फाउंडेशन, जिसे एडमिरल आसिफ संथेला साहब अच्छा रन करते हैं। वो रन कर रहे हैं। तो मुझे उस वक्त हमारे मिनिस्टर थे चौधरी शफकत महमूद साहब, तो उनने मुझे कहा जी कि आसिफ संथेला साहब आपको विजिट करेंगे, तो जस्ट लिसन मेक। तो ये तशरीफ लाए, इज अ वेरी नाइस फेलो। तो इनका प्रोजेक्ट था शेखुपुरा, हम शेखुपुरा देखने के लिए चले गए। सही। तो आसिफ संथेला ने, मुआमन ने जो शेखुपुरा के एक रिमोट विलेज में मॉडल दिया, अपना लेना। बच्चियों के लिए सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशियन का कोर्स, और बच्चों के लिए मोटरसाइकिल का, और होंडा वाले उनके गांव से बच्चे लेके जाते हैं। वो जो शानदार मैंने मॉडल देखा, तो वहीं पे जो है ना मेरी डिस्कशन हुई, तो संथेला साहब ने मुझे कहा कि मैं पिछले 1 साल से दर बदर फिर रहा हूँ इस्लामाबाद के मुझे स्कूल दे दें। अच्छा। तो नहीं दे रहे। उस वक्त इनको हमने 12 स्कूल दिए। एक्स चीफ ऑफ नेवल स्टाफ accompanied by a secretary कामरान साहब who has been secretary of education STEP। फिर भी नहीं हो रहा। और फिर हमने इन्हें 12 स्कूल दिए अलीपुर फ्राश के इलाके में। अब पंजाब गवर्नमेंट हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस देख लें और अपनी देख लें, और वो दैट वाज सच, यानी स्कूल हमारा, निसाब हमारा, कंट्रोल हमारा। एक नेक आदमी आ रहा है, वो कहते हैं यार
آپ کو مسنگ فیسلٹیز دے دیتے ہیں. ویلیو ایڈیشن. ٹھیک ہے, آپ کے واش رومز جو ہیں ان کو بہتر کرا دیتے ہیں, آپ کی سیکیورٹی بہتر کر دیتے ہیں, آپ کو ہم لگوا کے دے دیتے ہیں, سولر لگوا کے دے دیتے ہیں. اور یار آپ کے ٹیچرز کی نا ہم اچھی آرگنائزیشن سے ٹریننگ کروا دیتے ہیں. یار ہم ان کے بینچ مارک رکھ دیتے ہیں, ہم بھی دیکھیں گے, آپ سے شیئر کریں گے. دیٹ واز سچ این ایکسیلنٹ ماڈل. اور ہمارا جا کیا رہا تھا اس میں؟ نتھنگ. ایگزیکٹلی. کچھ آ رہا تھا. پھر کیا ہوا, پھر مجھے اپروچ کیا پروگریسو ایجوکیشن نیٹ ورک کے ڈاکٹر نجیب صاحب نے. thoroughly gentleman, مجھے خوشی ہوتی ہے ایسے کردار. تو what he is doing, یہ انڈسٹریلسٹ کے پاس جاتا ہے, کہتے سادہ سا سوال ہے, where your charity is going, is that being used to construct the nation? تو ان کو کہتا ہے جی میں سرکاری اسکول اٹھاؤں گا, اسے کوالٹی انسٹیٹیوشن بناؤں گا, آپ کو تو کچھ نہیں جائے گا. کسی کا تو فوکس ہے. ہم نے ان کو 12 اسکول دیے. اس کے بعد میرا خیال ہے میں نے زندگی کا ایک بڑا خوبصورت کام کیا. سر یہ 12 اسکول ابھی بھی چل رہے ہیں ویسے ہی؟ یہ 12 کاؤ میں ہیں, مجھے آج کل کا نہیں پتا کیونکہ میں تو 4 سال تھوڑا سا میڈیا سے دور رہا. جو اچھی بات کی, اسلام آباد میں تاجر کے صدر ہیں اجمل بلوچ صاحب. ٹھیک ہے, پیارا آدمی ہے, دوست ہے میرے. ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے یہی ڈاکٹر نجیب والی بات اس کے سامنے رکھی. تو میں نے کہا یار لک ایٹ کہ چڑیا گھر میں ہرنی کی بچے کی بہتر نگہداشت کے لیے کوئی سے گود لے لیتا ہے. سرکار نے سٹرکچر کھڑا کر دیا. سرکار تو سفارش پہ چلے گی کہ یہ رحمن ہے, یہ شودر ہے, یہ کشتری ہے. تو مجھے کہتے سر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی ہمارے ساتھ آ جائے, وہ مجھ سے اسکول اون کرے. مجھے کہہ دی میں نے یہ اسکول لے لیا, تمام مسنگ فیسلٹیز میں دوں گا, اس کو کوالٹی ایجوکیشن میں بناؤں گا, یہ میرے لیے فیدر ان اے کیپ ہوگا. آپ صرف اجازت دے دیں. آپ صرف اجازت دے دیں. ٹھیک ہے. اس پہ بلوچ صاحب نے میری میٹنگ ارینج کی. میں اسلام آباد چیمبر آف کامرس گیا تو بلوچ صاحب نے بگننگ کی کہ جب میں نے کتابوں کی دکان کھولی نا تو میرے پاس ایک خاتون آئی کہ مجھے یتیم بچوں کے لیے کتابیں چاہیے. تو اس دن سے آج تک میں نے یہ اصول رکھا ہے, کوئی آ کے کلیم کرے نا یتیم بچوں کے لیے کتابیں چاہیے, میں پیسے نہیں لیتا. with this introduction and introduction of me کہ یہ بندہ ہے, اس نے 35 سال اسلام آباد کی ایجوکیشن کو دیے ہیں. تو دین اینڈ دیئر جب ہم نے پروجیکٹ رکھا 72 اسکول دین اینڈ دیئر اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی اون کرنے کے لیے تیار تھی. لیکن رولز اور ریگولیشن جو ہرڈل تھے معامن کے راستے میں کیوں آتے ہیں وہ ہرڈل؟ کیا ہم اس وجہ سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو اس کی نگہداشت دے دی, ان کے زیر نگرانی ہونے لگے تو ہم کرپشن نہیں کر پائیں گے, جو اس کے لیے بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ آخر وہ بجٹ کہاں جا رہا ہے اور ہمیں جواب دینا پڑے گا. کیا اس وجہ سے خوفزدہ ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ نے جتنا سچ بولا ہے اس کے بعد کمنٹس کی ضرورت ہی نہیں. مطلب یہی بات ہے. ہاں اچھا میں آپ کو نا ایک بڑا مزے کا واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے پریورٹی کی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی. آئی واز سٹنگ ان سرکاری ٹیلی ویژن, وہاں پر میں مارننگ شو ہوسٹ کر رہا تھا اور میرے گیسٹ تھے اس وقت کے چیف کمشنر اسلام آباد چیئرمین سی ڈی اے نور الامین مینگل صاحب. 2023 کی بات ہے. اور ان سے ڈسکس کرنے کے لیے مجھے چیئرمین ایچ ای سی ڈاکٹر مختار صاحب نے کہا تھا کہ مجھ سے رابطہ کیا ہوا ہے ہنگری کی اور جرمن کی یونیورسٹیز نے, وہ یہاں پر پاکستان میں پہلی اسپورٹس سائنس یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں, اس کے لیے جگہ ہمیں چاہیے, تو آپ یہ ذکر کیجئے گا چیئرمین سے. تو میں نے ان سے ذکر کیا, وہ مجھے بولتے ہیں تو بہت اچھا اقدام ہوگا, یہ تو میرے پاس 2-3 جگہیں ہیں, آپ میری ملاقات کروائیں, ہم اس کی کوئی فیزیبلٹی بناتے ہیں. جگہ میری طرف سے, پلان ان کا سارا آگے. میں نے بولا یہ تو بہت اچھی بات ہے. ابھی وہ اٹھ کے گئے ہیں گیسٹ اور سیگمنٹ ختم ہوا, ہم لوگ سیگمنٹ سے واپس آئے ہیں, فوری طور پہ لائیو کٹ آ گیا. پی ڈی ایم کی حکومت تھی, سیم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب تھے. پرائم منسٹر آفس کے اندر جو ہال موجود ہے وہاں پر فیتہ کاٹا جا رہا تھا پاکستان کی پہلی اسپورٹس سائنس یونیورسٹی کا. ود ان 5 منٹس میں آپ کو یہ ڈیولپمنٹ بتا رہا ہوں. تو آئی واز لائک کہ ابھی تو یہ میں بات ڈسکس کر رہا تھا اور یہ ہو بھی گیا, ابھی یہاں سے گئے بھی نہیں, پہنچے بھی نہیں ہوں گے, پروگرام ختم ہوا ہے. دین آئی کال چیئرمین ایچ ای سی
डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब वाज लाइक कि मैं खुद हैरान हूँ, मैंने फिजिबिलिटी बनानी है, मैंने सब कुछ प्लान देना है, मुझसे डिस्कस होना है, आई एम चेयरमैन HEC, मुझे पता भी नहीं है कि स्पोर्ट्स साइंस यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में बनने जा रही है, जिसका अभी फीता भी कट गया। वो ना एक खूबसूरत लफ्ज़ हैं, हमने उनको ज़्यादा खूबसूरत किया, पॉइंट स्कोरर। बाकी आप इसको पंजाबी जो मर्जी कर लें, ये जो पॉइंट स्कोरर होते हैं भी कमाल की चीज़ें होती हैं, आपकी पलक नहीं झपकती और इनके पॉइंट स्कोर हो जाते। बिल्कुल ऐसे ही। एक मैं बड़ी मज़े की बात करता हूँ, मैं DG था और इस्लामाबाद से एक नौजवान MNA अली नवाज अवान साहब जी, ये चेयरमैन, ये एडवाइज़र थे तो CDA के, तो मेरे उनसे मरासिम है, तो मैंने उनसे कहा यार इस्लामाबाद में लास्ट टाइम जो नए स्कूल बने थे ना, वो 1998 में ब्रिगेडियर मकसूद साहब ने बनवाए थे एज ए DG। ठीक। उसके बाद देयर इज़ नो एडिशन। अच्छा। तो आप CDA प्लाट दें, तो जनाब उन्होंने हमें 45 प्लाट्स दिए कि ये आपको एलोकेट हुए हैं, पोजेशन लें और काम करें। अच्छा। वो 45 की फाइल लेके बीइंग डायरेक्टर जनरल मैं चला गया शफकत महमूद साहब के पास। ठीक। शफकत महमूद साहब को मैंने कहा सर, तो उन्होंने कहा भाई असद उमर भी इस्लामाबाद के MNA, तो उससे एलोकेशन ले लें। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, अली अवान साहब मेरे साथ थे, तो 4 बिलियन की एलोकेशन के साथ हमने 20 साल बाद इस्लामाबाद को 14 नए स्कूल दिए। शुक्र। अब सबसे ज़्यादा मतलब तकलीफ की बात ये, स्ट्रक्चर खड़े हो गए हैं और ये ऑपरेशनल हो गए हैं 2021 से, स्टाफ नहीं गवर्नमेंट ने दिया। इस्लामाबाद के ये 14 स्कूल, 3 मैंने टीचर दिए हुए हैं, 2 आपने दिए हुए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, जो रेवेन्यू हम कलेक्ट करते हैं जी, वो रेवेन्यू इन स्कूलों को चलाने के लिए काफ़ी है? अगर लूप होल्स उसमें निकाल दिए जाएं और लीकेजेस निकाल दी जाएं तो काफ़ी है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी तावन करने के लिए तैयार है। बेसिकली ना मैंने पहले एक टर्म यूज़ की है डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल बजट में। अब जब हम इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे तो हम नॉन डेवलपमेंटल बजट में जाएंगे। जैसे मैंने कहा, इस गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने 2-3 नई इंटरवेंशंस लेके आए। एक कायदाबाद के साथ इन्होंने 998 मिलियन का प्रोजेक्ट किया। वसीम अजमल साहब सेक्रेटरी थे, मॉडल लेसन प्लान्स का। वो एक अच्छा प्रोजेक्ट था, क्वालिटी की मैं कोई बात नहीं करता। सही। इस तरह एक 150 मिलियन का प्रोजेक्ट था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का। ठीक। तो अब मसला ये है कि क्या हम IT और इन इंटरवेंशंस को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं या नहीं, उसकी फंड्स एलोकेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस पे क्वेश्चन है। बात तो सर वही है, लेकिन आई थिंक ये बात भी है कि चले पंजाब हुकूमत का शायद थोड़ा बहुत फोकस रहा है, वो कुछ ना कुछ कर देते हैं, बट वो असल में उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, उसकी एग्जीक्यूशन कहाँ तक हो पाती है, उससे वो फॉलो अप नहीं लेते या खबरदार नहीं होते। मैं थोड़ी सी एक बात करके वापस आता हूँ। अब हुआ ये कि 45 स्कूलों की फाइल तो मिल गई, अवान साहब ने दे दी, हमने 14 बना दिए, पीछे बच गए 31। बाद में आने वालों ने कहा इन प्लाटों को प्राइवेट स्कूलों को भेज देते हैं। तो उन पैसों से ही चलो वो 9 स्कूल प्रॉपर कर देते ना, चले वो 9 तो अच्छे हो जाते कम से कम। 9 नहीं 14, मतलब हाँ जो बन गए थे, जिनके स्ट्रक्चर खड़े हो गए थे, वो प्लाट बेचने शुरू कर दिए। उस पे फिर शोर शराबा, फिर वो हाई कोर्ट में केस पड़ा हुआ है कि हाउ द यू पीपल आर गोइंग टू वर्क फॉर द सोशल अपलिफ्ट ऑफ द नेशन, के CDA ने आपको स्कूल बनाने के लिए दिए हैं, आप तो भी CDA बेचते ना। फिर वेयर इज एजुकेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन? फिर CDA बेचे, पैसे ले लगाए। तो असल आपने बड़ा प्रॉपरली हिंट किया, आपने भी माशाल्लाह किया। इससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट में भी केस जा चुका है। ठीक। उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब इस केस को लेके गए थे कि हमारी ये जो पैदागीर पोस्टें हैं ना, ठीक है ना, आप समझ रही हैं, ये जैसे लगते हैं, इन पोस्टों के लिए हमें एक नेशनल एजेंडे के साथ राइट मैन फॉर राइट पोजीशन, सही बात है, और विद द कैप ऑफ प्रोटेक्शन। ये जब ये लोग हम ले आएंगे ना, ठीक है, तो फिर क्वालिटी आएगी। क्वालिटी हर चीज में आएगी। एक बंदा बैठा है ना,
اب اسے پتہ ہے کہ میں نے کام, اب یہ میرے چاچے کا ہے, یہ میرے مامے کا ہے, یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے. مجھے ایک پولیٹیشین کی بڑی خوبصورت بات یاد آئی. اس نے کہا جی مجھے ایک بندے نے اپروچ کیا, یہ پوزیشن مجھے دے دیں اور میں آپ کو یہ دیا کروں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تاریخ کے اس خوبصورت موڑ پہ ہیں جس میں ہماری ملٹری قیادت اور سیاسی قیادت جس پیج پہ ہے اور جتنی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو اس میں فیلڈ مارشل صاحب اور موجودہ پرائم منسٹر بیٹھ کے نا کچھ سر اور ٹانگیں کاٹ کے ٹرمنگ کر دیں, نیشنل کرائیٹیریا لے کے آ جائیں کہ سب سے پہلے یہ آرگنائزیشنل ہیڈ جو ہیں ویریس آرگنائزیشن کے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آرمی چیف کے لیے اور اس قوم کے لیے اتنی خوش بختی ہو گئی کہ آپ کہیں کہ یار کوئی تو لمٹ مقرر کر لینا, کہیں تو آپ رک جائیں نا. بالکل ایسے ہے. یعنی میں اپنی لمٹ میں کر دوں کہ یہاں کہیں تو میں بریک لگا لوں نا. جس دن ہم نے آرگنائزیشنل ہیڈز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے میرٹ کمپیٹنسی کو ایڈاپٹ کر لیا اور انہوں نے انڈیپینڈنٹ, یہ ملک بدلنے میں دیر نہیں لگے. سر ہمارے یہاں تو سر کمپیٹنسی پھر وہ یہی ہے, بیچارے اپنے کانسٹیٹوئنسی میں اپنے خاندان میں کیسے جائیں گے؟ آپ کو سرکاری نوکری چاہیے تو آپ مجھے پیسے پھپھی دے دے دیں. پتر نوکری نہیں لوائی تے, چاچے دے پتر ٹیسٹ میں آپ کو خود ہی پاس کر دوں گا, آپ کو سرکاری نوکری چاہیے, آپ اتنے پیسے مجھے دے دیں, میں آپ کو لگوا دیتا ہوں, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے نا, یہ کام کتنا عرصہ چلائیں گے؟ ابھی ایک چھوٹی سی میں آپ سے بات شیئر کرتا ہوں. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جی ایسی ہے جیسے میں گھر کے باہر ایک ملازم رکھ لوں کہ 2,000 روپے ہر مہینے لے جانا. روٹی, ہاں. ہم نے اس کی ایلوکیشن کتنی کی ہے؟ 44 ارب یا پتہ نہیں کتنی ارب جو ہے, 838 ارب. ہاں 800 ارب. سر اس پہ تو ناراض ہو گئے تھے نا, تو ظاہر ہے. نہیں, مسئلہ یہ ہے نا کہ بینظیر نے مجھے in the way happened to meet بینظیر face on face, ہم کو آدھا پونا گھنٹہ, یہ میں 1990 کی بات کر رہا ہوں. She was a very nice lady, very clear headed اور کمال کی خاتون. بھائی اس کے لیے آپ شروع کر لیں اسکل بیسڈ ایجوکیشن اسٹارٹ کر لیں. آپ اس کے لیے اسٹارٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک پہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو HR پاکستان سے باہر بھیجا, آپ اس کے لیے کر لینا کہ یہ بینظیر اسکل کے ادارے ہیں, ان کی اسکلڈ HR بنائیں, آپ یہ پروموٹ انہیں کریں. اب پتہ کیا ہو رہا ہے جو سب سے مزے کی بات ہے, میں یہاں بیٹھا ہوں A ڈپارٹمنٹ میں سے, میں تنخواہ لے رہا ہوں 1 لاکھ روپیہ. اب میں سفارش ڈھونڈتا ہوں, میں بینظیر انکم پروگرام سپورٹ پروگرام میں ڈیپوٹیشن پہ چلا جاتا ہوں, میری کتنی تنخواہ ہوگی؟ سر ہمارے دوست جاننے والے احباب بیٹھے ہوئے ہیں بینظیر سپورٹ میں ڈیپوٹیشنز پہ جا کے, تو ان سے پوچھیں کہ بھائی جان آپ میں کون سی نیکی سما گئی, آپ کی کون سی موٹیویشن آ گئی, آپ بینظیر کے لیے کون سی دعائیں کر رہی ہیں, اس قوم کو کون سے ٹیکے لگا رہے ہیں کہ یہاں لاکھ لیتے تھے 8 لاکھ روپے لے رہے ہیں. اچھا سر, جانے سے پہلے میں نے جو آپ سے انٹرو میں اپنے بتایا تھا اسٹیشنری پہ ٹیکس جو لگ گیا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں ریسرچ سینٹرز کے لیے کیا کوئی فنڈز مختص کیے گئے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں ریسرچ سینٹرز ہے ہی کوئی نہیں, ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے کام کے آغاز کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا. ایوری تھنگ از ناٹ یٹ لاسٹ. ضرورت ہے کہ ہمارے آرمی چیف صاحب وہ اسٹیٹ پالیسیز لے کے آئیں. وہ ماشاء اللہ حافظ قرآن ہیں, وہ آل رسول ہیں. یہ وہ وطن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نام پہ بنا ہے, تو ہی شوڈ کم اہیڈ. انہیں کرپشن روکنے کے لیے کام کرنا ہوگا. اف ہی وانٹس کہ قوم اسے صدیاں یاد رکھے, تو ہی ہیز ٹو اسٹیپ آؤٹ. اسے بتانا ہوگا کرپشن نہیں چلنے دیں گے, رائٹ. باقی جہاں تک آپ نے بات کی ہے ریسرچ اداروں کی,
बस मैं इसे कहते होता 2 नंबर हमारे रिसर्चेस। बस सिर्फ बहुत शुक्रिया खरल साहब आपके वक्त के लिए, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ और इंशाल्लाह जो है मज़ीद भी हम प्रोग्राम्स करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मसले हमें तो ये भी देखने की ज़रूरत है कि हमारा आया CSS का जो क्राइटेरिया है वो भी इतना पुराना निज़ाम हमारा ठीक है या कुछ तब्दीली आनी चाहिए, लेकिन इस पर मैं फिर जो है ना किसी दिन आपको दावत दूंगा। ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूवर्स। इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे खून से रिलेटेड बीमारियों के हवाले से और उसके साथ साथ ब्लड डोनेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग ये देखते हैं कि आए दिन के साथ हमारा जो लाइफस्टाइल है या जो भी वजूहात हैं उनकी वजह से इन बीमारियों में इजाफ़ा होता जा रहा है, लेकिन ब्लड डोनेशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां आपसे दूर हो सकती हैं, आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि ब्लड साइकिल है वो आपके अंदर ही बन रहा है। अगर उसमें से आप ब्लड एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे तो वो वही साइकिल घूमता रहेगा, लेकिन जब आप ब्लड निकाल देंगे तो नया ब्लड प्रोड्यूस होगा, उसके डेफिनेटली फ्रेश ब्लड होगा, उसके फ़ायदे होंगे आपको। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड डोनेशन का जो ज़रिया है जिससे बहुत सारे लोगों की जानें जहाँ पर बच सकती हैं। हेपेटाइटिस नहीं, बहुत सारे ऐसे जो है वो बीमारियाँ हैं जो डायरेक्टली खून से रिलेटेड हैं और उनके जो मरीज़ हैं उनको भी खून जो चाहिए होता है वो आपकी मदद से उन तक पहुंच सकता है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड डोनेशन के हवाले से। और जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो ख़ुद एक एसोसिएट हेमाटोलॉजिस्ट हैं और इस शोबे से रिलेटेड काम कर रही हैं। सो आइए उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं कि सारा सिलसिला कैसे चलता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंबरीन हाशिम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं डॉक्टर साहिबा? ठीक हैं आप? डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर थैलेसीमिया भी है, जिस तरीके से और भी बीमारियां मौजूद है, ल्यूकीमिया भी मौजूद है। सो इनके बचाव के लिए पाकिस्तान भर में सेंटर्स मौजूद हैं, क्या क्या काम हो रहा है इसके ऊपर प्लीज़ ये बताइएगा पहले। अच्छा, तो पहले मैं आपको बताऊँ कि हमारे पास पाकिस्तान में सिर्फ ये नहीं है कि ल्यूकीमिया है या हमारे पास सिर्फ थैलेसीमिया है, हमारे पास ब्लड के और भी काफ़ी डिजीज़ हैं जिसमें ग़िज़ायत की कमी, जिसमें हम कहते हैं ना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, B12 फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दी ब्लड डिसऑर्डर इन आवर कंट्री। हम ज़्यादातर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, हम ज़्यादातर इनको ही ज़्यादा एड्रेस करते हैं। बिल्कुल, इन्हीं के सप्लीमेंट्स भी मौजूद हैं बाहर मार्केट इनके, लेकिन होता ही है कि हम ज़्यादातर जंक आइटम की तरफ चले जाते हैं। तो हमारी जो ग़िज़ा में जो सब्जियां होनी चाहिए, फल होने चाहिए या मीट होना चाहिए, तो हम उससे दूर हो जाते हैं। तो हम पहले तो सबसे ज़्यादा तो जो बेसिक हमारे पास जो ब्लड का डिसऑर्डर है, हम उस चीज़ से ही दूर हो जाते हैं। तो खून की कमी के लिए आपको क्या लगता है कि हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ही सिर्फ हमें खून की बीमारी हो सकती है या फिर नहीं, इसकी कोई और भी वजूहात हो सकती हैं, जैसे जेनेटिक्स हो सकते हैं या इस तरह की कुछ और? जेनेटिक्स से ज़्यादा हमारा पहले लाइफस्टाइल है। आप बिल्कुल ठीक करिए, लाइफस्टाइल ज़्यादा, क्योंकि हम डाइटरी इनसफिशिएंसी में आ रहे हैं, हम इतना जंक फूड में जा रहे हैं कि हम दूध से दूर हो चुके हैं। हम कहते हैं हमने मीट नहीं खाना, तो इस वजह से हम इतना ज़्यादा दूर होते जाते हैं। तो हमारे पहले तो सबसे ज़्यादा बेसिक तो हमारी इसमें आ जाती है। उसके बाद जिस तरह आपने फरमाया कि थैलेसीमियाज में, तो हम वो जेनेटिक है, नो डाउट जेनेटिक है, लेकिन उससे हम बचाव कर सकते हैं और इस पर हमारे पास सेंटर्स अवेलेबल हैं, लेकिन अभी हमें इस पर मज़ीद काम करने की सबसे ज़्यादा आम बीमारी कौन सी है? थैलेसीमिया। सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि ग़िज़ायत की जो कमी की वजह से एनीमिया होता है, वो मोस्ट कॉमन एनीमिया। और एनीमिया ये क्या इसमें होता क्या है मरीज़ के साथ? देखिए, इसमें होता है कि हम जब खाना खा रहे हैं उसमें अगर आयरन वो आपने बताया कि हमने डेफिशिएंट हो गया, तो जो है वो चीजें नहीं ले रहे, अगर वो ग़िज़ाइयत या तो वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा, या तो वो विटामिन B12 फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा, या तो इसकी मिक्स्ड डेफिशिएंसी। रिलेटेड टू ब्लड, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब हम ये लेते नहीं हैं तो ये हीमोग्लोबिन एक हमारे पास ब्लड का एक हिस्सा होता है जिसके साथ आयरन मिल रहा है, जिसमें विटामिन B12 है, तो वो ब्लड प्रॉपर डेवलप समझे नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से हमें खून की कमी होना शुरू हो जाती है। जो एक नॉर्मल 12 या 14 जो हीमोग्लोबिन होना चाहिए, वो हमारे पास 7,
8, 10 से कम होना शुरू हो जाता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैसे मर्दों में 14 कहा जाता है और ख़वातीन में आई थिंक 10 भी ठीक नहीं, होता है। 12 होना हाँ, चाहिए, लेकिन हम ठीक। कहते हैं कि 11.5 से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, और कितना हो तो वो फिर बहुत ही तशवीशनाक बात है कि ये बहुत ही कम हो गया। देखिए ये डिपेंड करता है, प्रेगनेंसी है तो हम कहते हैं कि जी 9 या 10 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ के साथ बच्चे को उसकी ज़रूरत होती है। अगर नॉर्मल हेल्दी फीमेल है या नॉर्मल हेल्दी मेल है तो उनके लिए तो 12 इज़ गुड। बट जैसे जैसे ब्लड 8, 7 से कम हो जाता है ना, तो फिर ये हमें एक तशवीश होती है, लेकिन 6 तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक हो जाता है। अच्छा, इसमें जो है तो अगर सपोज किसी को खून की कमी का मर्ज़ लाहक हो गया तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे और उसको कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए जब खून की कमी होती है ना, सबसे पहले थकावट होना शुरू हो जाती है। हम जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना तो हमें हमारा सांस फूलने लग जाता है। ठीक है। हमारे हर किसी ने और हमारा फेस देखें तो बिल्कुल पीला सफ़ेद, जैसे हम कहते हैं ना, इस तरह फील होना शुरू हो जाता है। और अगर हमें देखें कि अगर ये थैलेसीमिया से रिलेटेड खून की कमी हो रही है तो जब बच्चा 6 माह का होता है, 7 माह का होता है, तो वो जिसकी जो गर्दन, जो माइलस्टोन होता है ना, गर्दन उसकी वो पकड़ नहीं पाता है। तो इस तरह के डिफरेंट सिम्टम्स आ जाते हैं। अगर ल्यूकेमिया है तो फिर उनमें या तो खून का बहना, खून की कमी से खून का बहना हो जाता है, या जिस्म पे निशानात बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे वाइट ब्लड सेल्स हमारे पास कम हो जाएं, प्लेटलेट्स कम हमारे पास हो जाएं, तो फिर हम कहते हैं कि ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, या मुंह से खून आना, नाक से खून आना, और जिस्म पे धब्बे होना। मैं अच्छा, अब मुझे ये बताएंगे, जितनी बीमारियां हमने बताई हैं, क्योंकि वैसे तो हम लोग जो भी टॉपिक डिस्कस करते हैं उसको बड़ा सेंटर पॉइंट जो है वो बना के डिस्कस करते हैं, लेकिन हमने जनरल बीमारियां इस वजह से डिस्कस की क्योंकि हमारा मेन टॉपिक जो था है ना, वो है ब्लड डोनेशन। अब इन तमाम तर बीमारियों को अगर किसी को हो रही हैं या होने का खदशा है या फैमिली में एग्जिस्ट करती हैं या वैसे भी, आपकी हेल्थ के लिए ब्लड डोनेट करना कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए हमारी सोसाइटी का में ये है कि हमें लगता है कि अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे ना, इटसेल्फ हम बीमार हो जाएंगे। ये हमारा एक मिथ हमारे पास है, जबकि ऐसा नहीं होता। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं ना, किसी की जान बचाने से पहले हम अपना ही इलाज करवाते हैं। जब हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो हम जब ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो आप जब अगर अच्छी ब्लड बैंक्स में आप डोनेट कर रहे हैं तो आपके अपने ही खून का टेस्ट होता है, उसका मुआयना किया जाता है, आपको आपके ब्लड ग्रुप का पता चलता है, आपको आपके हीमोग्लोबिन लेवल का पता चल जाता है, फिर आपके अंदर कोई हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, सिफिलिस, जितने वायरल इन्फेक्शन है वो आप में हैं या नहीं है, सबसे पहले तो आपको पता चल जाता है। ठीक। फिर जब आपको ब्लड बिल्कुल साफ, मतलब कि हर इन्फेक्शन से पाक होता है, तो हम जिसको नीडी इंसान है उसको ट्रांसफ्यूज किया जाता तो है। एक आपकी तरफ से सदका जारिया भी, आपकी तरफ से सदका जारिया। और देखें, जब हम सोचते हैं कि हमारी वजह से किसी की जान बची तो हमें कितनी खुशी मिलती है। और मैं यहाँ पर एक और भी बात ऐड करूँगी, जब हम खून का एक अतिया करते हैं ना, तो हम उससे किसी एक इंसान की जान नहीं बचाते, हम एक खून के अतिये से 3 इंसानों की जान बचाते हैं। हम उस ब्लड से डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं। बेसिक तो हम 3 बनाते हैं, लेकिन हम और भी बनाते हैं। तो आप सोचें कि सिर्फ आपकी नज़र में आपने एक खून दिया, लेकिन हमने उसमें से ना करके 3 इंसानों की जान बचाई। और जब आपको ये पता चले आज के आपने 3 इंसानों की जान बचाई है। और अब जब आपकी बॉडी से ब्लड एक्सट्रैक्ट हो गया है, वो तो जो नया खून बनता है उसकी क्या अफादियत होती है? देखिए, आप ब्लड नहीं भी डोनेट कर रहे हैं ना, तो अल्लाह की तरफ से हर 3 महीने के बाद आपके ब्लड के न्यू सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट बेटर कि हम किसी की जान बचा दें, और इस तरह हमें हमारी भी सेहत का पता चल जाएगा। तो आई थिंक एंड आई विल एडवाइज एंड encourage everyone to come and donate blood। तो आपका अपनी भी सेहत सही रहेगी और दूसरे जो इंसान है उनकी भी मदद हो जाएगी। आपने बात की अच्छा ब्लड बैंक होना बहुत ज़रूरी है, राइट? हर किसी ब्लड बैंक में जाके खून अतिया नहीं किया जा सकता। इसका हाँ, इसमें क्या मतलब है आपका? क्या हम सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को अलग अलग करके बता रहे हैं, या फिर हम इस चीज़ पे जांच पड़ताल करें कि वो जो खून हम अतिया कर रहे हैं वो किसी इलीगल काम के लिए यूज़ नहीं हो रहा, बल्कि वाकई में इंसानों की जान बचाने के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है? आपने एक बहुत अच्छे क्वेश्चन को ऑनेस्टली हाईलाइट किया है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेटअप की बात है, बात सिर्फ ये है कि जो ब्लड बैंक अच्छे होने का मकसद ये है कि
آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ جس بلڈ بینک میں دینے گئے ہیں وہاں پر جدید مشینیں اکوپمنٹس موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کیونکہ دیکھیں آج کل دنیا بہت ترقی کر رہی ہے. پہلے ہم ہیپیٹائٹس کا صرف ایک آئی سی ٹی, یہ ڈاکٹرس عوام ہماری زیادہ جانتی ہے کہ ہم صرف ایک آئی سی ٹی میتھڈ سے چیک کر لیتے تھے کہ ہیپیٹائٹس ہے کہ نہیں ہے. لیکن جب جدید یہ کہ پہلے ہم آپ الائزا پر چیک کرتے ہیں, جب الائزا پر جب نیگیٹو آ جاتا ہے تو پھر ہم فردر اس کو پی سی آر نیٹ پر جاتے ہیں, کیونکہ کچھ ایسے ہیپیٹائٹس ہوتی ہیں جن کا ایک ونڈو پیریڈ ہوتا ہے. جسے میں عام انسان کے لیے سمجھانا چاہوں تو جو یہ جراثیم ہوتا ہے وہ اندر سویا ہوا ہوتا ہے, وہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے. پھر جدید جب ٹیکنالوجی سے ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو اس کو جو سوئے ہوئے ایک انسان کا جو جراثیم ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے. تو کہنے کا یہ مقصد تھا کہ ہم نے اس طرح کی اچھے بلڈ بینک میں جا کے ڈونیٹ کرنا چاہیے. آپ چونکہ ایک ڈاکٹر ہے, اسی پروفیشن سے آپ کا تعلق ہے, میں جاننا چاہوں گی, کل ہم نے ایک نیوز سٹوری دیکھی جس میں ایک ہاسپٹل کا نام میں نہیں لینا چاہوں گی کیونکہ آپ سب نے سنا ہی ہوگا, اس میں جعلی گردوں کا اور ان کی پیوند کاری انلیگل طریقوں سے. ایک اسپتال ہے اور ایک ڈائگنوسٹک سینٹر ہے, رائٹ, آئی تھنک دونوں انٹر لنکڈ ہی ہوں گے. ایک راولپنڈی میں اسپتال ہے اور ایک اسلام آباد میں ہمارے بہت قریب ہے. ٹھیک ہے, سو یہ جو مطلب ایک دیکھیں انسان کی جان بچانا ایک صدقہ جاریہ بھی ہے, اللہ اس کو پسند کرتا ہے. اس کام کو ہم غلط اس کا استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے, اسمگلنگ کرتے ہیں, انسانوں کی اعضاء نکال کے بیچتے ہوتے ہیں. ایز اے ڈاکٹر آپ اس کے بارے میں کیا؟ اچھا, وہ تو آپ اپنی رائے دیجیے گا. ساتھ میں یہ بھی لے لیں کہ جس طریقے سے انہوں نے بتایا, آپ ایک سینٹر میں جا رہے ہیں, آپ بلڈ ہی ڈونیٹ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے اندر سرنج لگائی جاتی ہے. بیسک عمل بتائیں کہ سرنج لگانے سے لے کے آپ کے ساتھ ڈاکٹر کیا کیا برتاؤ کس طریقے سے کرے گا کہ آلریڈی لوگوں کو نالج ہو کہ اگر ہم بلڈ دینے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ والی سرنج لگے گی, یہ بیگ ہونا چاہیے ساتھ, ٹھیک ہے, ورنہ ادروائز آپ کو تو سرنج تو لگ رہی ہے. اب وہ سرنج اگر بے ہوشی کی سرنج ہوئی تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے who knows. دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات بتائی ہے اٹس ریئلی اللیگل کے ساتھ ویری الارمنگ کے واقعے میں ہمیں بھی اب نارملی کہیں جاتے ہوئے ڈر لگے گا کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس میں ہماری جو پالیسیز ہمیں اس طرح کی ڈیولپ کرنی چاہیے. ہماری جو آرگن ٹرانسپلانٹ جہاں پر ہو رہا ہے ان کے لیے پالیسیز ڈیولپ کرنی چاہیے تاکہ ہم پراپر چیک کریں کہ کیا ہو رہا ہے کہ کیا نہیں, جسے ہم کہتے ہیں نا چیک اینڈ بیلنس, یہ چیز ہونی چاہیے. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا ڈائلسس یا گردے, یہ ہر جگہ پر ہے. اگر میں اس کو اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کروں, جس طرح ہم اگر کہیں سے کسی کا بھی ڈرگ ابیوزر کا یا راستے میں کوئی انجیکشنز لگا رہے ہیں ان کا خون لے لیں اور ہم کو پیسوں سے بیچ دیں اور لگا لیں, تو ہم کسی کی جان نہیں بچا رہے بلکہ ہم اسی کو مار رہے ہیں. تو یہ ساری اللیگل چیزیں, اس پہ چیک اینڈ بیلنس اور پالیسیز ہماری ہونی چاہیے. تو ہم یہ اس سے پروسیجر یہ بہت آسان پروسیجر ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ہم آپ کے آس پاس ہونی چاہیے اور آپ ہم ڈر جاتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی آپریشن ہوگا. میں کہوں گی کہ ہارڈلی 10 to 15 منٹ کا ایک پروسیجر ہے. بس آپ کو یہ جو عام نالج آپ کو ہونی چاہیے کہ جب آپ خون دینے آ رہے ہیں اس دن آپ نے کوئی میڈیکیشن نہیں لی ہوئی ہو, ٹھیک ہے. آپ نے اگر کوئی اینٹی بایوٹکس کھا رہے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ آپ 14 ڈیز تک بلڈ نہ دیں. یہ بیسک چیزیں ہیں. جب کوئی بھی ہمارے پاس بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے آتا ہے تو ہمارے پاس ہمارے ایک اسٹاف ہوتے ہیں. وہ اسٹاف ہمارے جو ڈونرس ہیں ان سے یہ ہسٹری لیتے ہیں کہ آپ نے کوئی میڈیکیشن تو نہیں لی, آپ کو سپوز کوئی ملیریا تو نہیں ہے. جب ہر لحاظ سے ہمیں لگتا ہے کہ ڈونر ہمارا ہیلدی ہے, ایکٹیو ہے, ہیلدی فیل کر رہا ہے, اس میں ابھی کرنٹلی فزیکلی کوئی پرابلم نہیں ہے, تو ہم اس کو پھر پروسیجر سمجھاتے ہیں. ہم صرف اس کو انجیکشن ایک سرنج ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ انجیکٹ نہیں کر دیتے, نہیں ہم کوئی اینستھیسیا نہیں دیتے. اگر کوئی اپنے گھر میں خود ہی سپوز میرے گھر میں نرس موجود ہیں, ٹھیک ہے, میری بہن ہے, جو بھی ہے, سو میں بلڈ ڈونیشن کے لیے اسی کو کہہ دوں, مجھے باہر کسی پہ بھروسہ نہیں ہے, تو میں ان کو کہہ دوں کہ میرا بلڈ جو ہے میں نے وہ ڈونیٹ کرنا ہے, سو وہ اس کو پروسیس کو کرے, تو کیا میں باہر بلڈ بینک میں وہ بلڈ دے سکتی ہوں؟ نہیں پاسبل ہو سکتا کیونکہ بلڈ ہمیشہ بلڈ بینک میں دیا جاتا ہے. ریزن یہ ہے کہ جب ہم بلڈ لے رہے ہوتے ہیں ان کے اسپیشلائز بلڈ بیگس ہوتے ہیں. ہم بلڈ کسی عام شاپر میں کسی ہوٹل میں نہیں لے سکتے. نو,
ہمارے یہاں ہم بلڈ کے لیے اسپیشلائز بلڈ بیگس ہوتے ہیں. پھر اس کے لیے جب آپ کو ہوتا ہے کہ ہم بلڈ لے رہے ہیں, کوئی نرو انجری, کوئی ویسل انجرڈ نہ ہو جائے, آپ کے پاس ڈاکٹرس موجود ہونے چاہیے, اور جب ہم بلڈ لے رہے ہوتے ہیں اس کو بھی ہم نے شیکر میں موو کرنا ہوتا ہے. سو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا لوگوں کو یہ لگتا ہے. آپ نے بلڈ بینکس میں دینا ہوتا ہے. اچھا ایک اور سوال, یہ جو اکثر جگہوں پہ بلڈ بینکس لگے ہوتے ہیں, آپ خاص طور پہ بلڈ ڈونیشن ڈے کے حوالے سے جو کیمپینز چل رہی ہوتی ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ راولپنڈی جیسے شہر کے اندر بہت بڑی بڑی آرگنائزیشن جو ہے, نام والی آرگنائزیشن 6 روڈ پل کے نیچے, فلائی اوور کے نیچے بھی لگا کے جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں بلڈ بینک. ٹھیک ہے, تو یہ آیا یہ سیف ہوتے ہیں؟ آپ آرگنائزیشن کا بس نام دیکھ کے دے سکتے ہیں, یا پراپرلی آپ کو ایک ٹھنڈے والے روم میں جا کے ہی یا گرم روم میں جا کے جو ہے نا وہ اچھے سے دینا چاہیے بلڈ؟ میں کہوں گی جہاں پر واقعی میں آپ بلڈ دینے جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ فیسلٹیز میں جائیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے دینے جا رہے ہیں تو وہ واقعی میں آپ کے بلڈ کے ساتھ صحیح انصاف کیا جائے گا. کیونکہ یہ تو نہیں ہے نا ہم بلڈ دے رہے ہیں, ہمیں بھی کچھ پرابلم نہ ہو, کیا پتہ میرا اپنا ایج بھی کم ہو. آپ صرف بلڈ دینے کی بات نہیں ہے, بلڈ دینے سے پہلے آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں, آپ کا اپنا بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. جن بلڈ بینکس کا آپ بتا رہے ہیں وہ تو صرف بلڈ لے لیتے ہیں, آپ کو بھی معائنہ نہیں کرتے, آپ کو اپنا بھی ایج بھی نہیں چیک کیا جاتا. دس از ناٹ اے سیف تھنگ. ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیں امرین کہ منیمم ایک جو بلڈ ہے, ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ کون سا بلڈ جو ہے وہ ریئر ہوگا, کون سے اس کا گروپ کا, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر کسی کو ریکوائرمنٹ ہے لیکن وہ غریب ہے تو کتنے میں بلڈ جو ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے, کتنا اب اس کی سپوز کتنے اس کو لیٹرز جو ہے وہ ایک پیشنٹ کو مل سکتا ہے اور کتنا نہیں مل سکتا, ایون اگر اسے ریکوائرمنٹ بھی ہے اور وہاں پہ موجود بھی ہے لیکن چونکہ اسے 2 لیٹر لگ چکا ہے اس لیے اور نہیں لگے گا, اس طرح کے کوئی پروسیجرز بھی ہوتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات کہ بلڈ پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا. بلڈ تو ایک تو یہ ہے کہ بلڈ کا کوئی نمل بدل بھی نہیں ہے, بلڈ کا سبسٹیٹیوٹ بلڈ ہی ہے. اور اس میں ہوتا ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کنڈیشن کیا ہے. ایک ہوتی ہے سیویئر کنڈیشنز ہوتی ہے, جیسے حادثات ہو گئے, روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو گئے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں اینٹی پارٹم ہیمریج ہو گئے, یا پوسٹ پارٹم ایک لیڈی ہے ڈیلیوری کے بعد اس کی بلیڈنگ ہو رہی, اب اس کو بلڈ کی شدید ضرورت ہے. اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو ہم 500 ml کی پن دے سکتے ہیں کہ اس کو ہم میسو ٹرانسفیوژن پروٹوکول انیشیٹ کر لیتے, تو اس میں اس کو بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے. بعض اگر اینیمیا ہوتی ہے تو اس میں ہمیں صرف 1 پن کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سیویرٹی کتنی ہے, اکارڈنگ ٹو سیویرٹی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کو کتنا بلڈ ملے گا. ٹھیک ہے, کتنی, لیکن کیا اس کے مترادف آپ لوگوں کو اس کا بلڈ چاہیے کسی اور انسان کا ہوتا ہے, اس کی فیملی ممبر؟ ہاں, میں نے آپ کو یہ کہا تھا بلڈ کا کوئی نمبر بدل نہیں ہے. تو جو آج کا یہ جو پروگرام ہے, میں اسی کی توسل سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جس کو بلڈ کی ضرورت ہے اس کے لیے تو چلے ہمارے رشتہ دار آ گئے, اگر یہاں پہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, مجھے بلڈ کی ضرورت ہے, میں کیسے لوں گی؟ آپ میں سے کسی نے والنٹری آ کے بلڈ دیا ہوگا, بلڈ بینک میں بلڈ موجود ہوگا تو مجھے بلڈ ملے گا. بلڈ ہم بھیجتا کوئی بھی ایسا اچھی بلڈ بینک بلڈ نہیں بھیجتے. ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اگینسٹ آپ ہمیں بلڈ دے دیں, لیکن اگر کسی کے پاس بلڈ نہیں بھی ہوتا نا, انسانی جان بچائی جاتی ہے, بلڈ دیا جاتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی اگر کسی کا ہے تو توسط وہ اپنا بلڈ دے سکتے ہیں تاکہ کسی اور کی بھی آگے جان بچائی جا سکے. پروگرام کے توسط سے میں کہوں گی کہ آپ آئیں, آپ والنٹیئر بلڈ دیں, کسی کو بھی بلڈ کی کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے. ہمارے اپنا بھی کوئی ہو سکتا ہے, اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر امبرین آپ کا آنے کے لیے. تھینک یو سو ویری مچ. خواتین حضرات, لاسٹ سیگمنٹ ہسٹری کا ہے, اس کی طرف بڑھیں گے. آج ہے 2 محرم الحرام, اور 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین ابن علی اپنے اہل بیت اور ساتھیوں کے ہمراہ کربلا کے میدان میں پہنچے تھے, جہاں پر یزیدی فوج کا لشکر آلریڈی موجود تھا اور ان کے انتظار میں تھا, اور یہاں سے آگے انہیں کوفہ تک کی ایکسیس جو ہے وہ نہیں دی گئی تھی. امام حسین علیہ السلام نے اسی مقام پر قیام کیا اور خیمے نصب کیے گئے, اور اس دن کے نسبت سے آج کا دن جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا 2 محرم الحرام. اور آج کے دن سے کربلا کی کہانی کا آغاز ہوا تھا, جو کہ پھر یوم عاشورہ یعنی کہ 10 محرم الحرام کو جو ہے وہ عظیم قربانی پر جو ہے وہ اختتام کو پہنچا تھا. آج کا دن واقعہ کربلا کے آغاز اور امام حسین کے کربلا پہنچنے کے حوالے سے اہم دن ہے. خواتین و حضرات, اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے اور نازش کھٹک کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ. اللہ نے کے بعد.